अस्सलाम वालेकुम सीरिया 10 में खुश आमदीद। मैं हूँ फातिमा नासिर और इस खूबसूरत सुबह का आगाज़ एक साथ करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से हैं, अपना ख्याल रखने की कोशिश कर रहे हैं कि जितना भी हो सके अपनी सोसाइटी में, कम्युनिटी में पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करें। ऑफ कोर्स हमेशा याद रखें कि हम सबकी एक इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है और जब तक हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ नहीं लेते, उसको बेहतर तरीके से पूरा नहीं कर लेते, हम किसी और को कुछ नहीं कह सकते। हम ये नहीं कह सकते कि किसी और ने क्या किया या नहीं किया। अगर आप किसी के लिए आसानी पैदा कर सकते हैं, किसी की मदद कर सकते हैं, तो उनकी मदद करें। और आप सोच भी नहीं सकते कि आपको कितना बेहतर महसूस करवाएगा। एंड ऑफ कोर्स अल्लाह ताला भी आपकी ज़िंदगी में फिर बरकत डाल देते हैं जब आप दूसरों के लिए कुछ करते हैं, आप दूसरों का सोचते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक दिन एक नेकी में मुफ्ती अहमद अली हमारे साथ मौजूद होंगे, चलते हैं उनकी तरफ। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, मेरी बहनों, आजकल जैसे उम्मत मुस्लिमा पर हालात चल रहे हैं, इसका तकाज़ा ये है कि हम कसरत इस्तिग़फ़ार का एहतमाम करें, कसरत इस्तिग़फ़ार का एहतमाम करें। आज हमारे अल्लाह हमसे नाराज़ हो गए हैं हमारी नाफरमानियों की वजह से। अफसोस, हम दुनिया वालों से मदद मांग रहे हैं, लेकिन जिसके कब्ज़े में सारी इंसानियत की मदद है, हम उसकी तरफ रुजू नहीं कर रहे। इसलिए मैं हुक्मरानों से भी इल्तिमास करूँगा कि आप इज्तिमाई तौबा की तरफ इस उम्मत को लगा लें, कि इज्तिमाई तौबा करें कि अल्लाह तू हमसे नाराज़ हो गया है, अल्लाह तू हमें मुआफ़ फरमा दे। इंशाअल्लाह ये सारे हालात ठीक हो जाएंगे। अल्लाह हमारी इस तौबा को कबूल फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसी पैगाम के साथ आज के दिन का और प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। एंड ऑफ कोर्स एज अ पर्सन कोशिश करें कि हमेशा बेहतर होते रहें, अपने आप को इम्प्रूव करते रहें। अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ आप अपने बारे में बदलना चाहते हैं, आपको लगता है कि कोई नई चीज़ सीखना चाहते हैं, तो कोई भी वक्त बहुत देर या पहले नहीं होता। अगर आपको महसूस हो रहा है कि आप कुछ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई ऐसी चीज़ है जो कि आप अपने बारे में बदलना चाहते हैं और आपको लगता है अब ही वक्त है, तो आपको वो करना चाहिए। और हमेशा हम जब अपने आप को बेहतर करते रहते हैं, एज पीपल ग्रो करते रहते हैं, तो हम ज़िंदगी में आगे भी बढ़ते रहते हैं। बिकॉज ज़िंदगी में फंस जाना और रुक जाना दोनों ही बहुत आसान होता है। ओवर टाइम हमें आदत हो जाती है, हम कंफर्टेबल हो जाते हैं और हमेशा अपने कंफर्ट जोन से जब आप बाहर निकलते हैं, तभी आप ज़िंदगी में एक्चुअली में जो भी करना चाहते हैं वो कर पाते हैं। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। वेदर के हवाले से बातचीत करेंगे। आज का मैक्सिमम टेम्परेचर 24 सेंटीग्रेड रहेगा और कम से कम 9 डिग्रीज रहेगा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं सन प्रोटेक्शन लाजमी तौर पे आपने इस्तेमाल करना है, क्योंकि यूवी इंडेक्स 2 है, काफ़ी कम है, सर्दियां हैं, लेकिन फिर भी सन प्रोटेक्शन लाजमी तौर पे इस्तेमाल करें। इसके अलावा अगर मैं बारिश की बात करूँ तो अगले 10 दिन में बारिश के कोई इम्कानात नहीं है। हवा 3 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रही है। विजिबिलिटी 18 किलोमीटर्स है और फैसलाबाद शहर में एटलीस्ट धुंध इतनी ज़्यादा अभी नहीं हुई है। बट डेफिनेटली अगर आप देखें तो पंजाब के दूसरे शहरों में कंपैरेटिवली धुंध होना शुरू हो गई, तो जल्द ही फैसलाबाद शहर की तरफ भी आ जानी चाहिए। लेकिन हमारे जो सबसे मेजर इशू आई थिंक हम एक्सपीरियंस करते हैं सर्दियों में, वो स्मोक के वाले से होता है। अगर आप बाहर जा रहे हैं तो कोशिश करें कि सुबह के वक्त और शाम के वक्त मास्क का लाजमी तौर पर इस्तेमाल करें। इसी के साथ अपने आप को हाइड्रेटेड भी रखें। एंड आई थिंक हाइड्रेशन अगेन इज़ समथिंग जो कि हम सर्दियों में थोड़ी कम कर देते हैं, अवॉइड कर देते हैं या इतनी इंपॉर्टेंस उसको नहीं देते, बट एक्चुअली में हाइड्रेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हाइड्रेशन का अपने पे ख़ास तौर पे ख्याल रखें। पानी की बोतल अपने साथ कैरी करें और दिन के थ्रू आउट जितना हो सकता है पानी का इस्तेमाल करते रहें। ह्यूमिडिटी 60% है। एंड ओवरऑल अगर हम देखें तो महसूस ऐसे आपको होगा जैसे 16 डिग्रीज टेम्परेचर, एटलीस्ट इस वक्त ऐसे ही महसूस होगा। और अक्सर औकात ऐसे होते हैं कि या तो आपको जो एक्चुअल टेम्परेचर है उससे ज़्यादा महसूस हो रहा होता है या उससे कम महसूस हो रहा होता है। तो शाम के वक्त ऑफकोर्स कम महसूस होगा। तो गर्म कमरों से फौरी तौर पे ठंड में निकल कर मत जाएं। अपना ख्याल रखें, अपने ऊपर कोई ना कोई चादर, कोई ना कोई शॉल या जैकेट लाजमी तौर पे पहने जब बाहर निकले। अगर आपको लग रहा है कि मौसम नहीं भी इतना सर्द, बिकॉज फौरी तौर पर हवा लगने से कहीं ना कहीं आपको ठंड लग सकती है। आगे बढ़ते हैं और अपने आज के सब्जेक्ट की तरफ चलते हैं। आप जानते हैं कि जहाँ पर हम डॉलर की प्राइसेस को फ्लक्चुएट होते हुए देखते हैं, डिफरेंट इकोनॉमिकल कंसर्न्स हम देख रहे हैं और महंगाई जो कि एक बहुत बड़ा
ہم سب کے لیے آئی تھنک کنسرن بن چکا ہے. وہیں پر جولری کہاں پر اسٹینڈ کرتی ہے, جہاں پر ہمارے ٹریڈیشنلی نہ صرف جولری کو پہنا جاتا ہے بلکہ شادیوں پر استعمال کیا جاتا ہے, شادیوں پر تحفے کے طور پہ دیا جاتا ہے. اینڈ یہ ایک ٹریڈیشنلی ریلیٹڈ ہیں دونوں چیزیں, اسی کی وجہ سے اتنی مقبولیت ہے, اتنی پاپولیرٹی ہے جولری آئٹمس کی, اور اسپیشلی جب ویڈنگ سیزن ہو اس میں اور بھی زیادہ ہو جاتی ہے. یہاں ابھی پرائسز کہاں پر اسٹینڈ کرتی ہیں, کیا آنے والے وقت میں ہمیں جولری پرائسز میں بھی انکریز نظر آئے گا, یا پھر کمپیریٹیولی ہو سکتا ہے ہمیں کم ہوتے ہوئے نظر, بیکاز ریسنٹلی تھوڑی کم بھی ہوئی ہیں پرائسز. تو ڈیفینیٹلی یہاں پہ بہت سارے سوالات ہیں, کنفیوژنس ہیں, اور کوشش کریں گے کہ آج کے پروگرام میں ان سب کے حوالے سے بات چیت کریں. ہمارے ساتھ تو بہت ہی خاص مہمان آج اسٹوڈیو میں موجود ہیں. سب سے پہلے ہمارے ساتھ عبدالرحمان موجود ہے, جو کہ ہمارے سینئر رپورٹر ہیں. عبدالرحمان, آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو میں. بہت بہت شکریہ ہمارے لیے ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے. اسی کے ساتھ محمد علی رانا بھی ہمارے ساتھ موجود ہے, جو کہ پریزیڈنٹ فیصل آباد جولرز ایسوسی ایشن ہے. آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو میں. بہت بہت شکریہ ہمارے لیے ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے. جس طرح سے میں بات کر رہی تھی عبدالرحمان کے, ٹریڈیشنلی آئی تھنک ہم ریلیٹ کر پاتے ہیں جولری کے ساتھ, بیکاز ہمارے ہاں اٹس سم تھنگ جو کہ شادیوں پر بہت زیادہ استعمال کی جاتی ہے, اوور جنریشنز پاس آن کی جاتی ہیں. آئی تھنک اسی وجہ سے شاید اتنی پاپولیرٹی ہے, اتنی سیلز کمپیریٹیولی شاید دوسرے ممالک سے زیادہ ہے پاکستان کے اندر. اسپیشلی گولڈ کی اگر ہم بات کرتے ہیں, ڈائمنڈ ریسنٹلی بہت پاپولیرٹی حاصل کر ہے. کرنٹلی ہم کہاں پر اسٹینڈ کرتے ہیں, اور کچھ انکریز بھی دیکھا پرائسز میں, کیا آنے والے وقت میں پرائسز ہائک ہوتی ہوئی نظر آئیں گی یا کم ہوتی ہوئی نظر آئیں گی؟ تھینک یو فاطمہ. دیکھیے, میری ران صاحب سے کچھ دن پہلے بھی بات ہو رہی تھی, انہوں نے ہمارے شو میں بھی ایک بار بتایا تھا کہ گولڈ ریٹ جو ہے وہ 2 لاکھ تک چلا جائے گا. تو تب تو وہ 1.5 سے نیچے تھا, تو ابھی دیکھ لیں 1.25 تک چلا گیا. تو لگ رہا ہے جو ملکی صورتحال ہے کہ وہ آسانی سے 2 تک چلا جائے گا کچھ ہی ماہ میں. دیکھیں, جو ملکی عدم اعتماد کی صورتحال ہے, سیاسی استحکام نہیں ہے, اس کی وجہ سے یہ مسئلہ بنا ہوا ہے کہ روپیہ جو ہے ہمارا وہ تو ٹکا ٹوکری ہوا پڑا ہے نا, اس کی بالکل ہی بیکار ہوا پڑا ہے ڈالر کے مقابلے میں. ڈالر بڑھنے سے روکا ہوا ہے, تو پھر جو اوپن مارکیٹ میں ڈالر نایاب ہو گیا ہے, اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ ایل سیز اوپن نہیں ہو رہی. جو گرے مارکیٹ ہے وہاں پر لوگوں کو باہر جانے کے لیے ڈالر نہیں مل رہے, 240 اور 50 کے درمیان مل رہا ہے. تو اس کا الٹیمیٹلی اثر پڑنا تھا. ملک کی جو معیشت ہے وہ ڈاواڈول ہوئی پڑی ہے, سب کچھ ہی جو ہے وہ داؤ پہ لگا ہوا ہے. تو لوگوں کی جو محفوظ سرمایہ کاری ہے وہ پھر گولڈ میں ہو رہی ہے. دیکھیں, یہ گولڈ جو ہے وہ اتنا زیادہ عام لوگ نہیں لے رہے نا, وہ تو زیادہ بیچ رہے ہیں. یہ سرمایہ کار ہے جو اس میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, کیونکہ وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ انہیں پتہ ہے کہ یہ فی الحال سب سے زیادہ جو محفوظ ایسٹ ہے وہ گولڈ ہی ہے. کیونکہ بینک میں پڑے ہوئے روپے تو وہ آپ کی قدر کم کر سکتے ہیں نا بجائے اس کے بڑھنے کے. گولڈ ایسی محفوظ سرمایہ کاری ہے کہ وہ آپ کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ بڑھاتی چلی جائے گی. تو اس لیے وہ تمام لوگ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں. جو عام لوگ جیولری پہنتے ہیں یا جو گھروں میں رکھی ہوتی ہے وہ تو تھوڑی ہوتی ہے نا, انہوں نے اپنے لیے رکھی ہوتی ہے. تو مزید پرچیزنگ اس کی جو ہے وہ کم ہو رہی ہے, لوگوں کے پاس پرچیزنگ پاور اس طرح سے نہیں ہے. لیکن جن لوگوں کے پاس ہے وہ پرچیز کر کے رکھ رہے ہیں. اور یہی صورتحال ڈالر کی یا دوسری فارن کرنسیز کی ہے کہ ابھی جو لوگ اس کو محفوظ انویسٹمنٹ سمجھ کے ڈالر میں بھی اس میں بھی کیے جا رہے ہیں. کیونکہ جب تک ملکی سیاسی استحکام نہیں آئے گا, یا دوسرے لفظوں میں جب تک الیکشن نہیں ہوگا, تب تک یہ ایسی ہی صورتحال چلتی رہے گی. عوام بھی مسائل کا سامنا کریں گے, کاروباری حلقوں کو بھی یہی مشکلات درپیش رہیں گی. بالکل. ران صاحب, اگر آپ اس پہ کامنٹ کرنا چاہیں, کیا اس وقت انڈسٹری کی صورتحال ہیں, اور کیا آنے والے وقت میں آپ کے اوپینین میں کسی بھی طرح سے جو لوگ انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں گولڈ کے اندر, کیا وہ پاسبلٹی آج موجود ہے کہ ایک عام شخص اگر جس طرح سے پہلے انویسٹ کر پاتا تھا گولڈ میں, کیا آج بھی وہی صورتحال ہے؟ جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جی سٹی 41. بالکل جی, ابھی بھی جو لوگ انویسٹ کا ارادہ رکھتے ہیں وہ اب پراپرٹی سے سونے میں کنورٹ ہو گئے. میرا خیال اگر 2 مہینے میں ان کا یا 6 مہینے میں ان کا 10, 20, 50 ہزار روپیہ مرلے کا زیادہ ہوتا ہے, تو یہاں اگر وہ سونا زیادہ لے لے تو اس کا 10,000, 20,000, 30,000 روپیہ ہر روز یا ہر مہینے اپ ہو رہا ہے. تو سونا دیکھیں 1,30,000 تھا, اب 1,75,000 روپیہ ہو گیا یا 73,000 روپیہ ہو گیا. تو اتنی فلیکچویشن جو ہو گئی ہے نا, تو اس میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ سارے لوگ سونے میں آ جائیں, اس کے انویسٹمنٹ کر لیں, اس میں سارے لوگ بہتر رہیں گے. اگر وہ پراپرٹی میں چلے گئے تو میں نہیں سمجھتا پراپرٹی سے اپنی بچوں کو, اپنی بیٹیوں کو
ہر بندہ اگر کپڑے میں انویسٹمنٹ کر کے اس کو جیولری کی بجائے آرٹیفیشیل بھی لے کے دے رہا ہے نا. اگر کوئی 30-40 ہزار کا آج کل آرٹیفیشیل جیولری کا سیٹ بن رہا ہے تو 30-40 ہزار پہ جس بندے نے خرچنا ہے وہ تو مٹی اس کا ہو گیا. اگر اپنے بچے کو ایک چین بھی دے دے گا, ایک رنگ بھی دے دے گا, ایک بالیم بھی دے دے گا تو اس کے بچے کی انویسٹمنٹ ہوگی. تو میرا خیال ہے کہ سونے میں انویسٹمنٹ کرنی چاہیے. اور فیوچر میں یہ 2 لاکھ روپے میں نے عبد الرحمان صاحب کو پہلے بتایا تھا کہ یہ فیوچر ہمارا جو ہے نا وہ 2 لاکھ سے کم نہیں ہے, کیونکہ ڈالر جو ہے نا اس وقت وہ اپ ہوتا جا رہا ہے, ہمارا روپیہ گرتا جا رہا ہے. اس وجہ سے افغانستان کی وجہ سے بھی, ایران کی وجہ سے بھی ڈالر ہمارا نکل گیا ہے. سونا بھی ایون ہمارا نکل گیا ہے. اگر کسی کو ڈالر نہیں مل رہا وہ سونا خرید کے بھی افغانستان بھیج رہا ہے, ایران بھیج رہا ہے, یہ جو ہمارے ساتھ نیبر کنٹری ہیں. تو یہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس پہ بھی کنٹرول کریں. اگر یہ کنٹرول ہو جائے گا تو ہو سکتا ہے ہمارا ریٹ اس ڈالر کی وجہ سے نیچے آ سکتا ہے. اگر یہی صورتحال رہی تو مجھے تو یہی لگ رہا ہے کہ 2 لاکھ روپیہ ہو جائے گا. ٹریڈیشنل ایسوسیشن ہمیشہ سے عبد الرحمان بہت زیادہ رہی ہے گولڈ کے ساتھ. جس طرح سے آپ نے بھی بات کی کہ جنریشن بائی جنریشن پاس آن ہوتا ہے, شادیوں پر بہت استعمال کیا جاتا ہے. کیا آپ کو لگتا ہے اب وہ ٹرینڈ بدل رہا ہے, تبدیل ہو رہا ہے؟ دیکھیں ٹرینڈ تو وہی چلتے رہتے ہیں تھوڑی بہت کمی کے ساتھ. اب غریب لوگوں کے پاس تو رانا صاحب یہ بہتر کہا کہ اتنے پیسے نہیں ہوں گے کہ وہ کچھ بھی دے سکے نا, وہ نہیں دیتے یا آرٹیفیشل جیولری کی جانب چاہتے ہیں. لیکن میجورٹی یا وہ لوگ جن کے پاس پیسہ ہے وہ تو ابھی بھی گولڈ دیتے ہیں نا. وہ مطلب شادی کے لیے باقاعدہ طور پر رکھا ہوتا ہے, کچھ ان کا خاندانی پڑا ہوتا ہے, کچھ نیا پرچیز کرتے ہیں یا اسی میں کوئی تبدیلی کروا دیتے ہیں. تو ان کے لیے تو خاص فرق نہیں پڑا. لیکن غریب لوگوں کے لیے بڑا فرق پڑا ہے کہ اب وہ ایک چین لے کے دینے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہے. یعنی کہ اب تو تولہ جو ہے وہ 2.25 لاکھ کا ہو گیا اور 2 لاکھ کا ہونے جا رہا ہے. تو وہ مطلب یہ کچھ ہی مہینے پہلے جو 1.25 لاکھ کا تھا, تو اتنی زیادہ فلکچویشن آ رہی ہے اس میں. یا کچھ سال پہلے اگر دیکھ لیں تو وہ 1 لاکھ سے بھی نیچے تھا, تو آلموسٹ 1 آدھ سال میں ڈبل ہو گیا ہے. وہ مزید بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے. جیسے رانا صاحب نے نشاندہی کی کہ اگر ڈالر کنٹرول نہیں ہوا تو گولڈ بھی نہیں ہوگا. پھر اس میں جو ڈالر کی بلیڈنگ ہو رہی ہے کہ وہ افغانستان اسپیشلی جاتا ہے. دیکھیں ادھر افغانستان کی ٹریڈ بند ہے سبھی کے ساتھ, ان کو امپورٹ کرنے کے لیے ڈالر چاہیے ہوتا ہے. وہ یہاں سے گرے مارکیٹ سے 10 روپے یا 20 روپے مہنگا بھی لے لیتے ہیں. یعنی کہ پاکستان میں ڈالر کے 3 ریٹ ہیں. ایک تو اسٹیٹ بینک کا ریٹ ہے, ایک یہاں پر جو گرے مارکیٹ ہے اس کا ریٹ ہے, اور ایک وہ ریٹ ہے جو افغانستان سے ملتا ہے. تو وہ روکا نہیں جا سکتا. دیکھیں پروفٹ ریشو اس میں بڑی کاؤنٹ کرتی ہے. پہلے کیا ہوتا تھا کہ یہاں پر اسٹیٹ بینک گرے مارکیٹ سے اوپر آ کے ڈالر لے رہی تھی. عمران خان کے دور میں دیکھ لیں آپ, یا ایون جب تک مفتاح اسماعیل بھی تھے, ڈالر روکا نہیں تھا, مارکیٹ کے مطابق بڑھتا جا رہا تھا نا. جو مارکیٹ میں قیمت ہے اس سے تھوڑا قریب. پھر باہر سے جو لوگ پیسہ بیچتے ہیں وہ حکومتی ذریعے سے بیچتے تھے. لیکن اس کے بعد جب حکومت نے اس کی قیمت تھوڑی کم کی ہے, کنٹرول کیا ہے, تو اب جو بھی باہر سے پیسہ آ رہا ہے وہ ہنڈی کے ذریعے آ رہا ہے, وہ گرے مارکیٹ کے ذریعے آ رہا ہے, کیونکہ ادھر ان کو اچھے خاصے پیسے جو ہے وہ زیادہ ملتے ہیں. اس کا نقصان یہ ہوا کہ تقریباً 10 سے 15% تک ہم نے وہاں سے لوز کیا, ٹیکسز بڑھائے, اور پھر اس کا یہ نقصان بھی ہوا کہ وہ افغانستان کو جانا شروع ہو گیا, جو کہ پہلے کم جاتا تھا پھر زیادہ ہو گیا. پھر یہاں پر جو یوریا کھاد ہے وہ بھی ادھر جانا شروع ہو گئی, پام آئل بھی شروع ہو گیا, اسی طرح سے تمام چیزیں. اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہمیں وہ چیزیں باہر سے زیادہ منگوانی پڑ رہی ہیں, اور اس کے لیے ہمیں زیادہ ڈالر چاہیے ہوں گے. تو یہ ایک بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے کہ ہمارے سے جو ہے افغان بارڈر کنٹرول نہیں ہو رہا. وہاں پر جو اسمگلنگ ہے وہ جاری ہے. وہ مطلب اگر تو گورنمنٹ کے وائس سے چیزیں جاتی ہیں پھر تو پیسے بھی آئیں گے ان کے پاس نا, لیکن جب غیر قانونی طور پر جاتی ہیں, اسمگل ہو کے جاتی ہیں, پھر ٹیکس بھی اکٹھا نہیں ہوتا, اور جو پیسے وہ بھی چند ہاتھوں میں رہ جاتے ہیں. یہ ایک بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے جس کی وجہ سے ڈالر گولڈ کی قیمتیں جو ہے وہ بڑھتی ہی چلی جا رہی ہیں. اور یہ استحکام مجھے دکھائی بھی نہیں جا رہا ہے ابھی 1-2 سال میں. اگر بڑی مشکل ہے اگر بہتر ہوں چیزیں. اینڈ آف کورس پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہمیشہ اٹیچ ہوتی ہے ڈفرینٹ پرائس رائز کے کنیکشن کے ساتھ. اس پر ضرور کامنٹ کیجیے گا کہ ہماری جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی رہی ہے وہ اس کا کیا اثر پڑا گولڈ پرائسز کے اوپر, ڈفرینٹ اور جویلری آئٹمس کی پرائسز کے اوپر. بالکل جی, اس میں ہمارا بہت اثر ہے. اگر یہ حکومت اور اپوزیشن اسی طرح رہے گی, پچھلے 4 سال میں کھینچا تانے میں ظاہر کاروبار, ہلا گلا, ایجیٹیشن, تو اس سے ہمارے کاروبار میں بہت فرق ہے. ہمارا کاروبار تو بالکل تباہ ہو گیا. جتنے بھی کسٹمر تو ہمارے پاس نہیں ہے, تو بیچنے والے لوگ باہر ہیں موسٹلی. کسی کو دوائیوں کے پیسے چاہیے, کاروبار نہیں ہے. کسی کو بچوں کی فیس کے لیے پیسے چاہیے,
وہ اپنی امی کا اپنے باپ کا جو بھی پیچھے اس کی خاندان سے اسے ملا ہے وہ تو اسے بیچ کے اب گزارا کر رہا ہے. کسی کے پاس تو نہ کے کوکے ہیں وہ بھی بیچارہ بیچنے کو 2-4 ہزار روپے پہ آیا ہوا ہے. تو بہت بری صورتحال ہے. ہمارے تو کاریگر بھی بالکل فارغ ہو گئے ہیں. وہ اب کوئی رکشہ چلا رہا ہے, کوئی بریانی بیچ رہا ہے. یہ صورتحال ہو گئی ہے. سیلز میں کتنا ڈفرنس آیا ہے اگر آپ کمپیریزن کریں؟ سیل میں تو ہمارا میرا خیال 70% تو فرق آ گیا. اور یہ ایک عام جویلر کے لیے جو ایک تو بگ جویلری سٹورز ہیں یا چینز ہیں جو کہ ڈیکیڈ سے کام کرتی ہے, اور ایک عام جویلری اونر کے لیے اس کا ڈیفینیٹلی جو بڑے جولر ہیں ان کا ہی کام چلے گا, تو چھوٹے تو ختم ہو گئے. اس میں یہ ہوا ہے کہ جب گورنمنٹ نے 1000 اسکوائر فٹ کا بنایا تھا پلان, جی ان کو جی سیل ٹیکس میں رجسٹر کر لیں, چلو ٹھیک ہے بڑے جولر کو کر لیں. اب انہوں نے 300 اسکوائر فٹ والے کو لے آئے کہ ان کو بھی رجسٹر کر لیں. ان کا تو پہلے کاروبار کوئی نہیں ہے. اب یہ کاروبار ان کو 300 اسکوائر فٹ والوں کو بھی اب لے آئیں گے اس میں سیل ٹیکس میں, تو یہ بالکل ختم ہو جائیں گے. یہ تو بالکل ان کے تو بال بچے برباد ہو جائیں گے. تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ خدارہ اس پہ کو نظر ثانی کریں. اس ٹریڈ پہ یہ مرفرد ٹریڈ ہے, انہیں ان لوگوں کو ساتھ بٹھائیں, ان سے مشورہ کریں. اس میں ہم اگر ہماری ٹریڈ کو لے کے چلیں گے, کیونکہ ہمارا چیمبر سے یا فیڈریشن سے ہمارا ان لوگوں کے ساتھ یہ ہماری ٹریڈ کے متعلقہ لوگ نہیں ہیں, تو ہمارا تو بزنس ہی منفرد ہے. تو چاہیے نا کہ ہماری جو ٹریڈ ہے ان کے جو نمائندے ہیں نا, انہیں بیٹھ کر ان سے ڈسکس کر کے ٹیکس وغیرہ کے جو سسٹم ہے نا اس کا FBR کا یا سیل ٹیکس کا, تو اس میں بھی کوئی ریلیف دیں انہیں, تو پھر ہو سکتا ہے ہمارے کاروبار میں کوئی بہتری آ جائے. ادروائز تو ہم بالکل اس وقت صورتحال بہت خراب ہے. عبدالرحمان, ان سارے صورتحال کو دیکھتے ہوئے گورنمنٹ کی پالیسیز کیوں الائن نہیں کر پائیں ابھی تک؟ دیکھیں ابھی جو اس سال میں 2022 کی اگر بات کریں, PTI حکومت تھی تو انہیں عدم اعتماد آ گئی, اس سے بچاؤ کے لیے سب کچھ شروع ہو گیا. پھر جب PDM کی حکومت آئی ہے تو عمران خان نے ان کے خلاف احتجاج شروع کر دیے, لانگ مارچ شروع کر دیا. پھر پنجاب میں حکومت بنا لی, پنجاب میں حکومت بدل گئی. تو یہ سارا سال تو عدم استحکام کا سال ہے نا. یہاں پر حکومت بچانے کے بنانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں. یہ پالیسی تو اس وقت بنتی ہے جب ملک میں استحکام ہو, اور جب استحکام ہوتا ہے تو پھر تو پالیسی نہ بھی پراپر بنے تو چیزیں سموتھلی چلتی رہتی ہیں. دیکھیں لوگوں کے پاس جب پیسے ہوتے ہیں تو وہ جو ہے وہ پرچیزنگ کرتے رہتے ہیں, بائنگ ہوتی رہتی ہے, سیل بھی ہوتی ہے چیزیں. لیکن اب لوگوں کے پاس پرچیزنگ پاور نہیں رہی, صرف سیل کر رہے ہیں چیزیں نا. جیسے رانا صاحب نے نشاندہی کی 70% تک فرق پڑا ہے. تو یہ لوگ سیل تو کر رہے ہیں, صرف لے نہیں پا رہے کیونکہ ان کے پاس پرچیزنگ پاور نہیں ہے یا ٹرسٹ نہیں رہا. کیونکہ اب دیکھیں جیسے روپے کو مار پڑ رہی ہے تو لوگ ایسٹ بنا رہے ہیں کہ سیو ایسٹ کیسے بنایا جائے. اور یہ وہ تعداد ہوتی ہے جو 20 سے 30% پاپولیشن کی, جو امپلائیز لوگ ہیں, ملازم پیشہ لوگ ہیں, نوکری پیشہ 60 سے 70 یا 50%, ان کا تو روزگار چلانا مشکل ہوا پڑا ہے نا. بجلی کا بل دینا یا فیول پرائز پورا کرنا یا گھر کا پام آئل یا جو دوسرے گراسری ریٹ پورا کرنا. دیکھیں انفلیشن 30% پہ چلی گئی ہے, سال کے شروع میں 12% پہ تھی. قیمتیں بجلی کی بڑھی ہیں, فیول پرائز کی بڑھی ہیں, کوئی بھی قیمت کم ہونے کا نام نہیں لے رہی. ٹرانسپورٹ کا شعبہ بری طرح سے متاثر ہوا ہے. جو لوگ ٹور وغیرہ لے کے جاتے تھے وہ بالکل بند ہوئے پڑے ہیں. تو لوگوں کے لیے تو روزگار کے, جان بچانے کے, روٹی کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں. ابھی ادویات کا خام مال باہر سے نہیں آ رہا, ادویات مہنگی ہونے جا رہی ہیں. 1 روپے والی گولی 5 روپے کی مل رہی ہے یا بالکل ہی نہیں مل رہی. تو یہ صورتحال بنی ہوئی ہے کہ یہاں پر جو کاروباری صورتحال ہے, ریکارڈ تاریخ میں اتنی بری صورتحال کبھی بھی نہیں رہی جتنی یہ 2022 میں رہی ہے. یا اس سے پہلے کہا جاتا ہے کہ جب عراق جنگ ہوئی تھی تو تب یہ ملکی عدم استحکام ہوا تھا یہاں پر, تب بھی یہی معاملہ تھا کہ شاید جنگ وہ پڑ جائیں. تو اس کے بعد تو نسبتاً ملک جو ہے وہ سموتھلی چلتا رہا ہے. تو ابھی تو یہی صورتحال ابھی بھی بنی ہوئی ہے کہ یہاں پر ہمارے ساتھ جو LCs ہے وہ صرف اوپن کن چیزوں کی ہو رہی ہیں. ایک جو ہے وہ پیٹرولیم پروڈکٹس آ رہی ہیں یا پام آئل آ رہا ہے, کیونکہ ان کے بغیر گزارا نہیں چاہتا. باقی جتنی مشینری ادویات ہیں جو کچھ بھی ہے باہر سے امپورٹ کرنے والا وہ کم کیا جا رہا تھا کہ جو ہمارا بجٹ خسارہ ہے وہ کم سے کم کیا جا سکے. اور اس میں خاصی کمی بھی آ رہی ہے, لیکن کیونکہ ریزرو موجود نہیں ہے, کیونکہ ڈالر موجود نہیں ہے, ریزرو نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے جو ہی کوئی پیمنٹس کرنی ہے اس پر پریشر آ جاتا ہے.
تو یہ وہ پیمنٹس ہیں جو بینکوں کی کرنی، لون کی کرنی، انٹرسٹ کی کرنی ضروری ہو جاتی ہیں کرنی. پھر جو ہمارے سرکولر ڈیٹ ہے اس میں کمی کی بجائے اس میں بھی اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. اوپر سے آئی ایم ایف نے جو ہے وہ ڈیل روک لی ہے، پیسے مزید روک لیے ہیں. تو اس کا پریشر بھی جو ہے ہمارے لوکل جو سیکٹر پہ آ رہا ہے، کیونکہ جب آئی ایم ایف ڈیل دیتا ہے تو پھر دوست ممالک بھی پیسے دیتے ہیں. اگر وہ روک لیتے ہیں تو پھر کوئی اور بینک کے ADB یا ورلڈ بینک یا دوست ممالک وہ سارے پیسے روک لیتے ہیں. تو یہ ہمارے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ IMF کی ڈیل جو ہے وہ کسی بھی طرح سے رکے نہ، وہ چلتی رہے. اب یہ جب تک رکی رہے گی ایسے ہی انسٹیبلٹی جاری رہے گی. اگر امپورٹ بین کی بات کریں تو اس حوالے سے بھی ضرور بتائیے گا. امپورٹ بین، امپورٹ تو ہماری بالکل گولڈ امپورٹ نہیں ہو رہا. ہمارا گولڈ امپورٹ نہیں. اب تو ہمارا جو ہم لوکل لوگوں سے خریداری کرتے ہیں نا، اس کو ریفائن کر کے ہمارے اب کراچی میں ARY نے ایک فیکٹری بنائی ہے، اسے اب TT بار جو بن رہی ہے نا وہ وہاں پہ بن رہی ہے. اب پہلے تو امپورٹ ہو رہی تھی، تو اب امپورٹ تو بالکل ختم ہوگی. امپورٹ تو ڈالر ہوں گے، میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ڈالر اگر ہوں گے تو امپورٹ ہوگی نا، وہ تو بالکل بند ہوگی. اب تو ہمارا جو اپنا سونا ہے نا وہی ریفائن کر کے ہم اسے دوبارہ سیل کر رہے ہیں. اس میں اب امپورٹ بالکل، اس کی وجہ سے بھی ریٹ اپ ہو گئے. اس وجہ سے بھی اگر امپورٹ ہوگی تو چلے سونا اب طلب زیادہ ہو گئی ہے، رسد کم ہوگی. اس وجہ سے سونے میں پرائس میں یہ بھی. کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ پالیسی بنانے سے پہلے اسپیشلی گولڈ کے حوالے سے دیکھنا چاہیے تھا کہ اس انڈسٹری کے اوپر کس طرح سے اثر پڑ بالکل جی. اس انڈسٹری کے جو لوگ تھے، جو اسٹیک ہولڈر ہیں، انہیں گورنمنٹ کو چاہیے اعتماد میں لینا. گورنمنٹ نے آج تک انہیں اعتماد میں لیا ہی نہیں ہے، بالکل ان لوگوں کو پوچھا ہی نہیں ہے. ہمارے جو نمائندے ہیں انہیں نہیں پوچھا، انہوں نے فیڈریشن میں بھی نہیں پوچھا. بس ٹھیک ہے ہمارا پوچھ لیجیے آپ کو کیا مسئلہ، یہ آگے وہ کیا بیان کریں گے. ہمارا مسئلہ تو ہم خود اپنا بیان کر سکتے ہیں. ہمارے کاریگروں کو کیا مسئلہ ہے، ہمارے بزنس میں کیا مسئلہ ہے، وہ تو ہم بیان کر سکتے ہیں. گورنمنٹ کو چاہیے ہمیں ہمارے ساتھ بیٹھ کے نیگوسیشن کرے، اور اس حوالے سے ہم گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. عبدالرحمان، پیورٹی کے حوالے سے بھی ہمیشہ بات چیت کی جاتی ہے کہ کتنا گولڈ صحیح ہے، کیا کوالٹی ہے اس کی، کیا معیار ہے. کیا لگتا ہے کہ ان سارے اکنامیکل ایشوز کی وجہ سے آج یہ ایک بہت بڑا ایشو بن گیا ہے کہ جو گولڈ آپ خرید رہے ہیں وہ اس کی کوالٹی کیا ہے؟ دیکھیے وہ تو رانا صاحب بہتر بتا سکتے ہیں کہ کتنے کیرٹ کا بہتر رہتا ہے گولڈ یا ڈائمنڈ. لیکن اس میں یہ ہوتا ہے نا کہ جو پرانے لوگ ہیں، جیسے یہ بڑے کئی دہائیوں سے لگے ہوئے ہیں، تو وہ پرانی جو لوگوں ان پہ اعتماد ہوتا ہے، لوگوں کا ٹرسٹ ہوتا ہے. پھر وہ جو رسید بنا کے دیتے ہیں وہ کہیں بھی چلی جائیں وہی نکلتا ہے. اس میں مطلب لوگوں کے جو ٹرسٹ بنے ہوتے ہیں اسی کے بیس پہ یہ لوگ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بالکل نیا کام نہیں ہے کہ کوئی آیا اور جیولر کی دکان بنا لی. یہ کئی دہائیوں سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس میں، لے رہے ہیں، رسیدیں چل رہی ہوتی ہیں. انہی رسید پہ جو ہے وہ پھر واپس ہو رہا ہوتا ہے یا اس میں جو چینجنگ کروائی جاتی ہے. تو یہ عموماً عام لوگ تو نہیں جج کر سکتے نا کتنے فیصد گولڈ ہے. ان کے پاس مشینیں بھی پڑی ہوئی ہیں، ویسے دیکھنے سے بھی اندازہ ہو جاتا ہے جیولر کا کام کرنے والوں کو. تو اس میں تو یہ سارا ٹرسٹ کا ہوتا ہے. نہیں جی، اس میں ایڈیشن یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ دنیا میں اگر حکومت چاہے نا تو اس میں بہت ریونیو مل سکتا ہے ہماری انڈسٹری سے. اگر ہم زیور بنا کے گورنمنٹ سے اسے پاس کرائیں، جیسے سعودیہ میں ہے، UAE میں ہے، اور باقی دوسری کنٹری میں ہے، یورپ میں ہے، اس کے بغیر ہم ہال مارکنگ، اگر ہم نے جیولری بنائی ہے اسے ہال مارکنگ کروانی ہے، اسے اسٹیمپ لگے گی، گورنمنٹ سے چیک کرے گی، تو اس کے بغیر ہم سونا نہیں بیچ سکیں. یہاں انڈسٹری ہماری پاکستان میں اسے انڈسٹری ڈکلیئر ابھی تک کیا ہے. اگر کیا ہے ڈکلیئر تو اس میں جیسے ہونا چاہیے انڈسٹری کو مستفید، وہ نہیں کیا گورنمنٹ نے. اس میں باقاعدہ شعبہ ہے ہال مارکنگ کا. اگر وہ ہال مارکنگ ہو جائے تو وہ سرٹیفائڈ ہماری جیولری ہو سکتی ہے. ہم بھی پوری دنیا کے لیول کے برابر چل سکتے ہیں، مگر ہم کوشش تو ہماری یہی ہوتی ہے کہ ہم اپنے کسٹمر کو بالکل سیٹسفائڈ کریں، اور اس کی جتنے اس نے پیسے دیے اس کے مطابق اس کو ریٹرن ملنا چاہیے کسٹمر کو. اگر 22 کیرٹ جیولری امریکہ، کینیڈا، UK یہاں چلتی ہے، ہمارے جو ایشیا میں ہے یہ 21 چل رہی ہے. ہم کوشش ہماری یہی ہوتی ہے کہ ہم کسٹمر کو 21 ہی جیولری دیں، مگر کچھ ایسے لوگ ہیں جو 21 کی بجائے وہ 18 کیرٹ کو بھی 21 کر کے دیں. یہی چیز جو ہے میں کلیریفائی کرنا چاہی تھی، لیکن اس سے پہلے کہ مزید گفتگو کریں بریک لیتے ہیں. کہیں میں جائے گا ہمارے ساتھ رہے گا.
वेलकम बैक सरिया चंद में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी गोल्ड प्राइसेस के हवाले से बात कर रहे थे। ऑफ कोर्स डिफरेंट इश्यूज जो कि एग्जिस्ट करते हैं, जहाँ पर एक तरफ सिक्योरिटी, थेफ्ट, क्राइम हर जगह पर बढ़ रहा है। गोल्ड को रिलेट करते हुए या ज्वेलरी को रिलेट करते हुए किस तरह से इसका असर हमारी इंडस्ट्री पर पड़ रहा है, लोग किस तरह से खरीदारी कम करें या फिर एक्चुअली में इस्तेमाल कम किया जा रहा है, पहना कम किया जा रहा है। अब्दुर्रहमान, किस तरह से अगर हम देखते हैं गोल्ड की इंडस्ट्री के ऊपर स्पेशली असर पड़ा है, लोगों में एक खौफ जो पैदा हो गया है, क्राइम रेट जो इंक्रीज हो रहा है। जी, ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि यहाँ पर चोरी डकैती बहुत ज़्यादा बढ़ी है। देखिए, ये मुल्क की मईशत इस पे बड़ी जो है वो मैटर करती होती है। अभी इस साल में 2022 में ख़त्म होने वाला है, तो यहाँ पर तकरीबन डकैती मुज़ामत पर 22-23 लोग अपनी जान की बाजी हार चुके हैं, कई सौ लोग ज़ख्मी हो चुके हैं और डकैतियों की तादाद तो कई हज़ार तक पहुँच चुकी है। ये हमारा बड़ा आलमी है कि रोज़ 20 से 25 डकैतियाँ या चोरियाँ रोज़ाना रूनुमा हो रही हैं। तो उसमें देखें, कैश लूटा जाता है, मोबाइल ले लिया जाता है, या गाड़ी या बाइक्स या जो गोल्ड पहना होता है वो ले लिया जाता है। देखें, कुछ गोल्ड वाले लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं जो जिनको वो गोल्ड वापस बेचा जाता है और वो बगैर सील के ले भी लेते हैं। तो ये मतलब पूरा एक माफिया मिला हुआ है कि जिसमें चीज़ें निकल रही हैं, आ रही हैं। पैसे तो चलें कैश कहीं पर भी, मोबाइल का जो माफिया होता है कि मोबाइल भी वापस ले रहा होता है, उसमें उसके कुछ नंबर्स चेंज करके, कोड चेंज करके दोबारा से बेचे जा रहे होते हैं। कचहरी बाज़ार में कई बार पकड़े भी गए लेकिन फ़र्क नहीं पड़ा। देखें, मतलब मोबाइल फ़ोन के डब्बे के बगैर या आईडी कार्ड के बगैर परचेजिंग या सेलिंग नहीं हो सकती, लेकिन इसके बावजूद लिया जा रहा होता चीज़ें इस तरह से गोल्ड की है। मतलब वो चीज़ें भी जो बाज़ार आसानी से ना बिकने वाली भी ली जा रही होती हैं, तो फिर इस वजह से इसकी डकैतियाँ भी बढ़ जाती हैं। लेकिन लोगों के पास जो है वो फ्रैंकली पैसे खाने के लिए नहीं बचे, रोज़गार नहीं बचा। इंडस्ट्री फैसलाबाद की 50% तक बंद हो गई है, तो वो अंदाज़ा करें कि कितने लोगों को रोज़गार दे रही होगी ना। अगर मतलब हर फैक्ट्री, इंटरलूप जैसे लोग, बड़ी फैक्ट्रीज, उन्होंने भी अपने कुछ बंदे फ़र्क किए हैं, कुछ यूनिट बंद कर रहे हैं। MTM जैसे अदारे या आम जो छोटी इंडस्ट्री है वो तो फिर बड़े लोगों को बेरोज़गार कर रही है ना। तो वो कितने लोग थे जो वहाँ पर रोज़गार कमा रहे थे? ये कम से कम 500,000 या 1 मिलियन के करीब होंगे लोग ना, जिनको हम स्किल्ड लेबर भी कहते हैं, जो कि 2019-20 में सनतकार कहते थे कि हमारे पास स्किल्ड लेबर नहीं है। यहाँ पर लेबर ख़त्म हो गई थी जो काम की लेबर है इंडस्ट्री में। अब वो लेबर जो है वो बढ़ चुकी है, उन्हें रोज़गार नहीं मिल रहा, तो वो फिर क्या करेंगे? लोगों के पास क्या ऑप्शन रह जाता है? सबसे बुरी चीज़ ये है, इस पर काबू पाना। देखिए, 2 बातें की जाती हैं। डकैतियाँ जो बढ़ रही हैं उसमें एक तो ये भी रेशो है ना कि 97% केसेस में डकैती चोरी के मुलजमान बरी हो जाते हैं। कमज़ोर चालान, कमज़ोर पुलिस की तफ्तीश और जो हमारा अदालती निज़ाम इतना लंबा सेटअप चलता है, गवाहियाँ चलती रहती हैं, वो मुकदमा जो है बन नहीं पाता, दाखिले दफ्तर चीज़ें हो जाती हैं। 97% तक मुलजम जो है वो छूट के बाहर निकल के फिर वही काम कर रहे होते हैं ज़मानत पर आकर। ये एक हमारा आलमी है। फिर लोगों को जो है वो पुलिस रोकने में या तो नाकाम है, नाअहल है, या साथ मिली हुई है। कुछ ये ऐसे जो उसके बारे में भी कहा जाता है कि वो जहाँ पर जाते हैं उधर डकैतियाँ बढ़ जाती हैं। मतलब जराइम पेशा लोग पुलिस में भी जो मौजूद हैं उनकी वजह से भी ये मसला जो है वो उस पर काबू पाना मुश्किल हो गया हुआ है। एंड आपके ख्याल में क्राइम और थेफ्ट क्यों इतना इम्पैक्ट कर पाया इंडस्ट्री को? और एक सेफ टारगेट जिस तरह से आप कह सकते हैं गोल्ड को चुराया जाता है, रीसेल कर दिया जाता है, ये किस तरह से मुमकिन हो पाता है कि इतनी आराम से चोरी भी चले कर ली लेकिन वापस कैसे वो आ जाती है इंडस्ट्री में चीज़ें? देखिए जी, वो इंडस्ट्री के लोग तो ऐसे हैं ना, काली भेड़ें तो हर जगह ही होती हैं ना। अगर पुलिस में अगर देख लें तो वो भी, अगर जैसे अब्दुर्रहमान साहब ने बताया कि SHO से कुछ ऐसे हैं, ये बिल्कुल जेन्युइन बात है। ऐसे लोग भी हैं जो जाते हैं वहाँ, वारदातें बिल्कुल बढ़ जाती हैं, और कोई ऐसे लोग भी ऑनेस्ट लोग हैं वहाँ जाके वारदातें कम हो जाती हैं। बिल्कुल सारे लोग ऐसे नहीं हैं, पुलिस में अच्छे लोग भी हैं, मगर ऐसे ही हमारे ही इंडस्ट्री में भी ऐसे गंदे बंदे हैं जो कि चोरों से और वारदातियों से सोना खरीदते हैं, और उसमें जो हम अगर खुद, हमें तो नहीं पता ये कस्टमर जो आया बड़े अच्छे कपड़े उसने पहने, वेल ड्रेस होता है, और फैमिली साथ बन के आ जाते हैं कि ये जेवर बेचना है,
تو ہم تو اسے فیملی سمجھ کے لے لیتے ہیں. اس کا شناختی کارڈ بھی پتہ کرتے ہیں, لکھتے ہیں, اس کا ٹیلی فون نمبر بھی لکھ لیا. بعد میں پتہ لگا جو گاڑی پہ جو بندے آئے تھے وہ پولیس آئی اور پکڑ کے دکاندار کو لے گئی. کتنا جی؟ اس نے 10 لاکھ کا سونا لیا جی. اچھا ٹھیک ہے جی, وہ تو جناب 10 لاکھ کا لیا, تو اس کی 11 لاکھ ویلیو تھی, تو 11 لاکھ 2 لاکھ اس میں اس کے کارڈ وغیرہ کاٹ کے جو اس کی پیمنٹ تھی اس کو دے دی ہے. تو پولیس تو یہی کہہ رہی ہے کہ جناب 10 لاکھ تو آپ نے, ہمارا 10 لاکھ آپ کی طرف آ گیا ہے. چور بھی, ڈاکو بھی 10 لاکھ لے گیا اور دکاندار 10 لاکھ دے کے تو پھر اس وہاں سے تھانے سے وہ آئے گا. ڈکیٹی تو اصل میں ہو جاتی پھر دکاندار کی. تو اس میں جو لوگ ملوث ہیں وہ کالی بھیڑیں, ہم ان کی نشاندہی کرنے کے لیے بالکل تیار ہیں. پولیس سے ہم بالکل ایسے لوگوں کی نشاندہی کریں گے. اس سے انڈسٹری ہماری کو بڑا نقصان ہو رہا ہے, مگر اس میں جو آنیسٹ لوگ ہیں ان کے ساتھ ہی بہت زیادتی ہے. پولیس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے, ان کی نیت دیکھنی چاہیے. اگر کوئی نیتاً اس چیز میں ملوث ہے تو پھر بالکل اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے. اگر کوئی دانستہ طور پہ نہیں کر رہا, کوئی ایکسیڈنٹلی طور پہ اس کے ساتھ یہ ہیپن ہو گئی, اس نے زیور لے لیا ہے, تو پھر اس پہ اس کی نیت کے مطابق ہی اس پہ عمل کرنا چاہیے. جو چوری کیا جاتا ہے سونا, کیا اس کو آئیڈینٹیفائی کیا جا سکتا ہے بعد؟ آئیڈینٹیفائی تو ایسے ہی کیا جا سکتا ہے جی. اس کی رسید تو ہم اس سے پہلے پوچھتے ہیں, وہ کہتے ہیں رسید تو نہیں جی, تمہاری والدہ نے دیا تھا. تو اس کے پاس ہماری کوئی چیز ایسی ہے ہی نہیں کہ اسے آئیڈینٹیفائی ہم کر لیں. مگر ہماری کوشش ہوتی ہے اس کے حلیہ دیکھ لیتے ہیں کہ آج جس کے پاس یہ چیز ہے, یہ اس قابل ہے, اس کے اگر کوئی بندہ آ جائے تو ڈائمنڈ کی رنگ لے کے آ جاتا ہے. وہ بندہ تو آتا موٹر سائیکل پہ, تو وہ اگر 1 کیرٹ کا سٹون لے کے آ جائے تو ہمیں تو شبہ تو ہو جائے گا کہ یار یہ موٹر سائیکل پہ ہے, یہ 8 لاکھ کا ایک سٹون لے کے آ گیا ہے, جس کی تو کیپیسٹی ہے ہی نہیں. تو اس میں ہمیں سوچنا چاہیے, دیکھنا چاہیے. اسی طرح ہمیں اگر کوئی موٹر سائیکل پہ کوئی 10 تولے, ایسے ہمارے پاس ایک بندہ لے کے آئے گا جی 18 لاکھ کی وہ چین بن رہی تھی سونے کی, بڑی بھاری تھی. کہتے میں, اس نے بتایا کہ میں اٹلی سے لے کے آیا ہوں. اس نے کہا یار ہم نے جو تمہارا حلیہ ہے وہ 18 لاکھ والا نہیں ہے, تو اس کا ہم نے ریٹ بتایا, کہتے پیسے دے دو. پھر ہم نے اسے کہا جی ہمارے پاس تو کیش نہیں ہے, آپ سوری آپ کہیں اور بیچ لیں جا کے. تو ایسے اس میں جو ہمارا نقصان بھی ہوا ہے, ہمارا کسٹمر بھی چلا گیا. اگر اس میں کوئی آئیڈینٹیفائی میں سالڈ اس پر رسید ہوتی باہر کی تو پھر ہو سکتا ہم خرید لیتے ہیں, مگر ہم تو ڈر کے مارے ہم نے نہیں خریدا سونا. تو اس وجہ سے بھی ہمارا کاروبار پہ بہت اثر ہے کہ جو چور اور ڈاکوؤں سے ڈرتے ہو ہم سونا بھی نہیں لے رہے, اور جو لے رہے ہیں ان کے دن دگنی رات چگنی ہوئی ہے. ایسے لوگ بھی ہیں. اینڈ انشورنس کے بارے میں عبدالرحمان اگر تھوڑا سا بتائیں, کیا پروسیجرز ہوتے ہیں اگر گولڈ کو انشور کرنا ہو, اور کیا ایکچولی میں یہ آن اے لارج اسکیل اس وقت کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں ہمارے ہاں تو لائف انشورنس کا بھی اتنا رواج نہیں ہے, بہت کم لوگ کرواتے ہیں. گاڑیوں کی یا موبائل کی یا گولڈ کی سب کچھ ہوتی ہے انشورنس, لیکن سمجھ لیں کہ یہ پاکستان میں اتنا زیادہ ٹرینڈ بھی نہیں ہے اس کا. انشورنس کمپنیز بھی زیادہ لائف انشورنس کے پیچھے بھاگتی ہیں, چیزوں کی کم کی جاتی ہے, گاڑیوں کی یا گولڈ کی یا اس طرح سے پراپرٹی کی, جائیدادوں کی. یہ ابھی فصلوں کی انشورنس بھی نہیں کی جاتی نا, کئی ضائع ہو جاتی ہیں. تو یہ ہمارے ٹرینڈ نہیں ہے. انشورنس کمپنیز اسی لیے اتنی زیادہ گروتھ نہیں کر پاتی نا کہ لوگوں میں ٹرینڈ نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے. تو پھر اس میں بھی فراڈ کا جو ہے وہ بڑا چانس رہتا ہے کہ لوگ مطلب بس خود اگر وہ غائب کر کے بعد میں ڈکیتی کا پرچہ کروا کے وہاں سے بھی پیمنٹ لے لیں. یہ دیکھیں وہ ایماندار کنٹریز ہوتے ہیں جہاں پر ہوتا ہے کہ کوئی کسی کے ساتھ اگر کوئی واقعہ ہوا تو وہ 100% سچ ہوتا ہے. یہاں پر تو اگر مرڈر کا کیس ہو تو اس میں جو گواہ وہ بھی جھوٹے بلائے جاتے ہیں, کیونکہ سچے گواہ گواہی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے. مجموعی طور پر سوسائٹی جو ہے وہ کافی حد تک جو ہے اس کی شکل بگڑ چکی ہے, اس کو بہت زیادہ سدھار کی ضرورت ہے. قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہے وہ ان کی ٹریننگز کی ضرورت ہے, وہ اس طرح سے اپنی امپلیمنٹ نہیں کر پاتے. لوگوں کو خوف نہیں رہا قانون کا نا, مطلب کبھی ہوتا تھا نا کہ قانون کا خوف ہوتا تھا, وہ نہیں رہا. لوگوں کو سزا کا خوف نہیں رہا. اتنی سزائیں بڑھا دی ہیں, اس کی وجہ سے جرم کم ہونے کی بجائے بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے. تو اس کو دوسرے طریقے سے بھی روکا جا سکتا ہوتا ہے, ٹیکنالوجی بڑھا کر, اس میں جو ہے وہ CCTV کیمرے بڑھا کر. لیکن جہاں کہیں بھی CCTV لگے ہوتے ہیں, جب واردات ہوتی ہے پتہ چلتا ہے کہ وہ تو عرصے سے بند پڑے ہوئے تھے. تو یہ جو سرکاری ملازمین یا جو لوگ اس میں انوالو ہوتے ہیں ان کے لیے یہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ وہ اس طرح سے اگر سیکورٹی صورتحال بہتر ہو جائے, CCTV بہتر ہو جائے. دیکھیں جن شہروں میں یہ صورتحال بہتر ہے وہاں پر کافی حد تک قابو پا لیا جاتا ہے, ٹریس کیا جاتا ہے, جیو فینسنگ ہو جاتی ہے. لیکن دور دراز کے شہر جہاں پر یہ چیزیں کم نہیں, اور فیصل آباد تو ویسے بھی بے شک تیسرا بڑا شہر ہے, لیکن اس میں 700 کے قریب گاؤں دیہات ہیں. اتنا بڑا مطلب گاؤں دیہات کا رقبہ ہے, شہری آبادی سے گاؤں کی آبادی زیادہ ہے.
تو یہاں پر ان چیزوں پر ابھی کافی ٹائم لگے گا انشورنس کی جانب لوگوں کو جاتے ہیں کہ وہ گولڈ کی اشیاء کی اپنی لائف کی انشورنس کروائیں. اینڈ جس طرح عبد الرحمان آپ نے رورل ایریاز کی بات کی، کیا ڈفرینس نظر آتا ہے سیلز میں؟ کیا رورل ایریاز میں زیادہ ابھی بھی گولڈ پر فوکس کیا جاتا ہے، اور کیا شہروں کے اندر اب ٹرینڈ چینج ہو رہا ہے، ڈائمنڈ کی طرف آ رہے ہیں اور ڈفرینٹ پلیٹینم کی طرف آ رہے ہیں؟ یہ پلاٹینم کو تو اب نہیں، یہ تو گولڈ ہی ہے. ہمارے پلاٹینم تو یہاں ٹرینڈ میں گولڈ کو ہم وائٹ کر دیتے ہیں، تو اس کا پلاٹینم کا لیکر ہو جاتا ہے تو وہ وائٹ ہو جاتا ہے، تو فار ایور ہی وائٹ رہتا ہے وہ. تو آپ کو دیہات میں تو اب وہ بالکل نہیں ہے، دیہاتی تو نہیں. اب تو شہر میں ہی ہمارا جو ایلیٹ کلاس ہے وہ تو اب بھی لے رہی ہے سونا، تو ڈائمنڈ بھی لے رہی ہے. ڈائمنڈ کی ورائٹی ہے بالکل. اینڈ آف کورس آئی تھنک ٹرینڈز بدلتے رہتے ہیں، انٹرسٹ تبدیل ہوتا رہتا ہے، انویسٹمنٹ کس میں زیادہ ہو رہی ہے یہ بھی تبدیل ہوتا رہتا ہے. مزید گفتگو کریں اس سے پہلے بریک لیں گے، کہیں مل جائے گا ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک سٹی چین میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی، بات کر رہے ہیں گولڈ کے حوالے سے ڈفرینٹ ادر جیولری آئٹمس ایز ویل، اور آج کرنٹلی کیا سچویشن ہے، کیا سیناریو ہے، اینڈ ریئلی واٹس دا وے فارورڈ. بیکاز آئی تھنک اے لاٹ آف دا ٹائمس ہم کرنٹ سچویشن کو انالائز کر لیتے ہیں، پاسٹ سچویشنس کو انالائز کر لیتے ہیں، بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے واٹ ڈو وی نیڈ ٹو ڈو ناؤ؟ اور کیا ہماری گورنمنٹ، کیا ہمارے ادارے، کیا ہمارے پالیسی میکرز. اینڈ آئی تھنک ایک اور چیز جو کہ میں کہنا چاہتی ہوں کہ کبھی بھی جب ہم ایک انڈسٹری کی بات کرتے ہیں ایز اے ہول، تو اس میں بہت سارے لوگ ایسوسیٹڈ ہوتے ہیں ایک انڈسٹری کے ساتھ، جس میں شاپ کیپرز ہیں، بزنس اونرز ہیں، جن کے گھر کا روزگار ان انڈسٹریز کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہوتا ہے. تو آئی تھنک اٹس ایزیئر جب ہم دیکھتے ہیں کہ اچھا یہ تو ایک انڈسٹری ہے، یہاں پر اٹس ویری امپورٹنٹ کہ اس کو ہیومنائز کیا جائے، انڈرسٹینڈ کیا جائے کہ کتنے سارے لوگ، کتنی ساری فیملیز اس ایک انڈسٹری کے ساتھ جڑی ہوتی ہے. عبد الرحمان، کتنا امپورٹنٹ ہے ہماری گورنمنٹ کے لیے، ہماری اوور آل پالیسی میکرز کے لیے اس بات کو سمجھیں جب آپ ایک انڈسٹری کی بات کریں تو اب گھروں کی بات کریں، اب فیملیز کی بات کریں، لائیولیہڈ کی بات کریں، اینڈ ان چیزوں کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے ڈیسیجنس لیے جائیں تاکہ آپ کسی کی لائف کو اتنا زیادہ ڈی ٹریک نہ کر دیں کہ دوبارہ سے ان کے لیے اپنے گھر کو چلانا مشکل ہو جائے. فاطمہ دیکھیے، سیاستدان کے لیے سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ وہ ایشو پیدا کرتا اور اس کے بعد حل کرتا، پھر اس نے ہیرو بن کے الیکشن میں جانا ہوتا ہے. اس کے لیے جو لانگ ٹرم پالیسیز بنانا وہ کافی مشکل ہوتا ہے. یہ بیوروکریسیز ہوتی ہیں جو لانگ ٹرم پالیسیز کو لے کر چلتی ہیں. ہمارے مسئلہ یہ بنا کہ انگریز کے جانے کے بعد جو بیوروکریسی تھی یا فوج تھی یا تمام جتنے بھی کولونیل ڈپارٹمنٹس تھے، وہ سارے کے سارے کرپشن زیادہ ہو گئے. اس کا نقصان ہمیں یہ اٹھانا پڑا کہ یہاں پر سیاستدان تو آتے جاتے رہتے ہیں نا. دیکھیں یہ جو بیوروکریٹ بھرتی ہو گئے، پولیس والا بھرتی ہو گیا، یہ تو 60 سال تک چلے گا. اس نے اپنی زندگی میں کئی MPs دیکھنے ہیں. تو یہ مسئلہ بنا کہ ہمارے مجموعی طور پر وہ لوگ زیادہ کرپٹ ہو گئے. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ لوگ انڈسٹری کی طرف جانے کے بجائے سرکاری ملازم بننا زیادہ پسند کرتے ہیں. 10 لاکھ روپیہ دے کے پولیس میں جانا بہتر سمجھا جاتا بجائے 10 لاکھ کا کاروبار کیا جائے، کیونکہ ادھر زیادہ کرپشن ہوتی ہے. زیادہ وہ تو کاروباری لوگوں سے زیادہ پیسہ کما رہے ہوتے ہیں نا. حکومت کو یہ روکنا ہوگا، ان کے جو پیسے اکٹھے کر رہے ہیں سارے ملازمین، روکنا ہوگا. جو یہاں پر معیشت ہے اس کو ڈاکومنٹڈ کرنا ہوگا. یہ تمام جتنی بھی پیمنٹس ہیں وہ آن لائن طریقے سے ہوں یا کم از کم بینکنگ کے تھرو ہوں. اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ وہ جو بلیک منی ہم جسے کہتے ہیں، جو پراپرٹی میں یا دوسرے کاموں میں انویسٹ کی جاتی ہے، گاڑیوں کی اون منی میں انویسٹ کی جاتی ہے، بکنگ میں، تو اس کا جو ہے وہ چھٹکارا مل سکے گا. جب تک یہ تمام چیزیں نہیں ہو پاتی، دیکھیں ہماری جو معیشت کا حجم ہے وہ 50% سے کم ہے جو ڈاکومنٹڈ ہے، 50% سے زائد ہے جو بلیک میں چل رہی ہے. تو جب تک اس پہ ٹیکس نہیں لگے گا، جب تک اس میں بہتری نہیں آئے گی، یہ باقی ساری چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. ٹیکس کون دے رہا ہے؟ جو ایکسپورٹرز ہے یا جو ملازمین ہے یا چند ٹریڈرز ہیں. بس میجورٹی آف ٹریڈرز ٹیکس پیئر نہیں ہے، لوگوں کو رجحان نہیں ہے ٹیکس دینے کا. اور حکومت کے پاس بھی کوئی ایسا فارمولہ نہیں ہے کہ جس سے ٹیکس پیئرز کو فائدہ ہو یا جس سے جو یہاں پر ڈاکومنٹڈ جن کی اکانومی ہے ان کو کوئی بھی 1% بھی فائدہ نہیں ہوتا. اس لیے لوگ بہتر سمجھتے ہیں کہ وہ جب تک نان فائلر رہتے ہیں، پیسہ کماتے ہیں، ٹیکس بھی نہیں دیتے، اور جب وہ فائلر بنتے ہیں تو ان پر ذمہ داریاں بن جاتی ہیں. یہ الٹ ہونا چاہیے، لیکن یہاں پر نان فائلر زیادہ فائدے میں رہتا ہے، فائلر کم فائدے میں رہتا ہے. اینڈ یہ کس طرح سے تبدیل کیا جا سکتا ہے کہ آپ فائلر کو آف کورس زیادہ پرائیورٹائز کریں، ان کو زیادہ جس طرح سے بھی کر سکتے ہیں مدد کریں، ریلیف دیں ان کو، اینڈ آف کورس نان فائلر کے لیے
دی اپوزٹ. بٹ یہ گورنمنٹ کس طرح اپنی پالیسیز میں ظاہر کر سکتی؟ دیکھیں جی، اگر وہ بندہ فائلر بنتا ہے، اگر اس کے پاس پیسے نہیں ہیں تو بزنس سٹارٹ کرنے کے لیے گورنمنٹ کو چاہیے ایسی اپرچونٹی پیدا کریں کہ اور بھی ہم سے پیسے بھی لیں. لون سے. بالکل لون سے آئیں، لون لیں، اپنا کاروبار شروع کریں، آپ بھی کھائیں اور گورنمنٹ کو بھی دیں. تو ایسے دنیا میں تو چل رہا ہے. امریکہ اور کینیڈا میں ایسے لوگوں نے اپنے جو چھوٹے چھوٹے قرضے ہیں وہ لوگوں کو دیے ہیں. اگر جب اب ہمارے یہاں قرضوں کا سسٹم ہے تو وہاں پہ بھی کرپشن ہے. وہاں پہ بھی وہ بندہ قرضہ لے لیتا ہے، پھر قرضہ واپس کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. تو اس میں فیک ایسے لوگ بھی ہیں جو قرضہ لینے والے ہیں. مگر منحصل قوم ہماری قوم کی جو ہے نا وہ ٹریننگ ہونی چاہیے، اس میں بڑا فرق ہے. اینڈ یہ ٹریننگ سے کیا مراد؟ پراپر تربیت ہی نہیں اس کی. ہر بندہ شارٹ کٹ مارنے والا شروع ہے، بے ایمان ہو گیا، کرپٹ ہو گیا سارا. تو اس میں چاہیے کہ اس کی تربیت تو علماء کو بھی کرنی چاہیے، ممبر و محراب سے بھی شروع ہونا چاہیے. ماں باپ کی خدمت کریں گے. آج کل تو ماں باپ کی خدمت نہیں ہو رہی تو گورنمنٹ کی کون خدمت کرے گا؟ تو اس میں ہمارا اسکول، استاد، محراب و ممبر، گورنمنٹ اور تھانے ہیں، یہ بھی تربیت کر سکتے ہیں ایک مجرم کی. ایک اور ایسپیکٹ جو کہ آئی تھنک جویلری سے ریلیٹ کرتا ہے، بریفلی بات کریں گے، ہمارے پاس وقت بالکل لمیٹڈ صحیح ہے. عبدالرحمان، ہماری ہمیشہ ایٹ لیسٹ کوشش پر چیزیں بہتر ہو سکتی ہوں، اور اگر کچھ کہہ کر کسی کو فرق پڑ جائے، کسی کے لیے اچھا ہو جائے تو لازمی طور پہ. اینڈ آئی تھنک جب بھی ہم ایک زبردستی بنا دیتے ہیں یا ایک رسپانسبلٹی آبلیگیشن بنا دیتے ہیں کہ جب شادیاں ہوں گی تو گولڈ دینا ہی ضروری ہے، رائٹ؟ لائک اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں ضرور، بٹ اگر آپ نہیں کر سکتے تو کوئی آبلیگیشن نہیں ہونی چاہیے. آئی تھنک یہ ہماری سوسائٹی میں ہر کسی کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اکراس دا بورڈ، کہ کسی کی آبلیگیشن نہیں ہوتی، ہر کسی کا اپنی مرضی ہوتی ہے. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ آج ہمارے لیے، ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے. یہاں پر ایک بریک لیں گے، کہیں مت جائے گا، ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک سٹی چین میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جان سے پہلے گفتگو جاری تھی، اینڈ فرسٹ ہاف میں ہم جویلری کے بارے میں بات کرتے ہیں، کس طرح سے ڈفرنٹ فیکٹرز اکنامیکل اینڈ پولیٹیکل افیکٹ کرتے ہیں، آف کورس کہاں پر پالیسی میکرز ہیو ٹو ڈو بیٹر. آگے بڑھتے ہوئے اس سے پہلے کہ اپنے نیکسٹ سیکشن کی طرف چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف، آج کے بھاؤ. اینڈ چاہتی تو میں تھی کہ ہم اس سیگمنٹ کو ضرور کریں، لیکن کیونکہ آج کا ہمارا سبجیکٹ بہت انٹرسٹنگ ہے، اینڈ اٹس ریئلی ون آف دوز تھنگس جس پہ مجھے لگتا ہے کہ آج کے وقت میں زیادہ سے زیادہ بات ہونی چاہیے. تو ایسا کرتے ہیں، اسٹریٹ فارورڈلی اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں. ہمارے ساتھ بہت ہی خاص مہمان اسٹوڈیو میں موجود ہوں گے، بات چیت کریں گے فیصل آباد شہر کے حوالے سے، اینڈ کس طرح سے فیصل آباد شہر تبدیل ہو رہا ہے، کیا ڈفرینٹ ایشوز موجود ہیں، اور کس طرح سے ہمارے پولیس آفیسرز سیکریفائز کرتے ہیں، اپنی ڈیوٹی کو پورا کرتے ہیں، اینڈ ایکچوئل میں چیزوں کو تبدیل کرنے میں پریکٹیکلی اپنا رول ادا کرتے ہیں. مطلب ہم رول ادا کرنے کی تو بات کرتے ہیں، لیکن آئی تھنک سب سے زیادہ جن کا رول ہے ان کو آج اپریشیٹ کرنے کی کوشش کریں گے. ہمارے ساتھ سب سے پہلے تو جی سید خالد محمود حمدانی صاحب موجود ہیں، سی پی او فیصل آباد ہیں. آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو میں، بہت بہت شکریہ جو ہمارے لیے ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے. اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ ظفر ڈوگر صاحب بھی موجود ہیں جو کہ سٹی 41 بیورو چیف ہیں. سر آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو میں، بہت بہت شکریہ جو ہمارے لیے ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے. اینڈ جس طرح سے ہم آئی تھنک بات کرتے ہیں کرائم ریٹ بڑھنے کے، ڈفرینٹ اور ایشوز جو کہ آج کے وقت میں موجود ہیں، آپ کے خیال میں سب سے بڑے کنٹریبیوٹنگ فیکٹرز کیا رہے ہیں کرائم ریٹ یہاں تک پہنچنے میں؟ دیکھیں، یہ ایک کرمنالوجسٹ اور سوشالوجسٹ کا کوشچن. میں لا انفورسمنٹ کا کیونکہ پریکٹیشنر ہوں. میں اگر کرائم بڑھنے پہ اور اس کی ریزنز پہ ہم بات کریں گے تو دیر وڈ بی اے کلیش آف سارٹ آف کہ میں شاید ایکسٹرنلائز کر رہا ہوں گا اپنے رول میں، یا ہمارے اگر کام میں کوئی کمی یا خامی ہے. اگر آپ کرمنالوجسٹ اور سوشالوجسٹ کو اور اکانومسٹ سے بات کریں تو کرائم کے بڑھنے کی بے تحاشا وجوہات ہیں. یہاں پہ دنیا جہان میں اس پہ ریسرچ ہوئی ہے. سوشو اکنامک فیکٹرز ہوتے ہیں، ریجنل جو فیکٹرز ہیں وہ انوالو ہوتے ہیں، پھر سوسائٹی کے انٹرنل بہت سارے فیکٹرز ہیں، کنیکٹیوٹی ہوتی ہے، سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ کی سٹیج ہے، اس کے علاوہ ان امپلائمنٹ. وی آر لیونگ ان ڈیفیکلٹ اکنامک ٹائمز. تو اس کو بہت سارے ویریبلز ہیں کرائم کو بڑھنے کے ذمہ دار ہوتے ہیں، اور پولیس کا فنکشنز بھی اس میں سب سے امپورٹنٹ ہے. لیکن کرائم کے بڑھنے کی وجوہات ڈفرینٹ ہیں، اور اس میں پولیس کا جو فنکشن ہے کرائم کو مینیج کرنے میں، روکنے میں اور پروسیکیوٹ کروانے میں کرمنلز کو، وہ ایک ڈفرینٹ کویسچن ہے.
تو کرائم کو پڑھنے کی سوشو اکنامک، ریجنل اور مائنر اور میجر بہت ساری وجوہات ہیں. اگر اس کو آپ ایکڈیمیکلی بات کریں تو اس پہ اور طرح سے بات ہو سکتی ہے. اگر آپ پریکٹیشنرز، لا انفورسمنٹ آفیسر کے طور پہ مجھ سے کویشچن کریں گے تو اس کا ڈفرینٹ جواب ہوگا. بالکل، اینڈ آئی ڈو اگری جس طرح سے آپ نے کہا ٹو اے سرٹن ایکسٹینٹ، بٹ آئی تھنک پریکٹیکلی جو چیزیں آپ لوگ دیکھتے ہیں آن ڈے ٹو ڈے بیسس، شاید وہ ایک کرمنالوجسٹ یا ایک somebody who's doing a lot of theoretical research وہ شاید نہ جواب دے سکتے ہوں. لیکن آپ نے بالکل صحیح کہا، اور ہماری کوشش یہی ہوگی کہ ڈفرینٹ فیکٹرز کے اوپر اپنا فوکس رکھیں. آپ لوگوں کا جو کنٹریبیوشن ہے آئی تھنک اس کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا. تو ہاں ایکسٹرنل فیکٹرز ضرور ہوں گے، بہت سارے ڈفرینٹ ایشوز بھی موجود ہوں گے، ریسٹرکشنز، لمیٹیشنز بھی ہوں گی، بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے پولیس کا کنٹریبیوشن آئی ڈونٹ تھنک ہم کبھی بھی ڈینائی کر سکتے ہیں یا ان کے سیکریفائسز کو ڈینائی کر سکتے ہیں. تو ہم آپ لوگوں کو بہت بہت اپریشیٹ کرتے ہیں. سر ظفر، اوور آل اگر ہم فیصل آباد شہر کو دیکھتے ہیں، آئی تھنک ہم نے اپنے شہر کو ایوالو ہوتے ہوئے دیکھا ہے، بڑھتے ہوئے دیکھا ہے. لاسٹ ڈیکیڈ میں اگر ہم دیکھ لیتے ہیں، اینڈ جہاں پر ایک طرف اٹس بیکم ون آف دوز پلیسز جہاں پر جی ڈی پی میں کنٹریبیوشن اتنا زیادہ ہو رہا ہے، لیکن ڈفرینٹ کرمنل اکرنسز اینڈ ڈفرینٹ ایشوز فیصل آباد شہر میں ڈیفینیٹلی موجود ہیں. آپ کا کیا اوپینین ہے، کیا کنٹریبیوٹنگ فیکٹرز رہے ہیں، اور آج ہم کہاں پر اسٹینڈ کرتے ہیں؟ شکریہ فاطمہ. سی پی او صاحب ایک بڑے زبردست آفیسر ہیں، بڑی خوبصورت انہوں نے بات کر کے ڈفرینشیٹ کر دیا کہ کرائم کے حوالے جو فیکٹرز ہیں، جو انسائٹمنٹ ٹو وائلنس یا کسی بھی شکل میں کرائم کا موجب بنتے ہیں، وہ بہت ایک لمبی ڈیبیٹ ہے، اور وہ اس کے لیے الگ سے ماہرین کو انوائٹ کریں گے کسی دن. لیکن آج میں چاہوں گا کہ ہم فیصل آباد کی جو ایک خاص حیثیت ہے سماجی حوالے سے، سیاسی حوالے سے، اقتصادی حوالے سے، اور اس کی جو سب سے زیادہ ریونیو دینے والے ضلع کے حوالے سے، تیسرے بڑے شہر پاکستان کا ہونے کے ناطے اس کی جو حیثیت ہے، مخصوص حیثیت ہے، اور ایک ایسا شہر جس میں باہر سے بہت سارے لوگ روزگار کے لیے یہاں آتے ہیں، وہ کرائم کا کس طرح سے اس میں اضافے کا باعث بنتی ہیں یہ چیزیں، اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں. اور اس میں دیکھتے ہیں کہ کیا فیصل آباد پولیس جو ہے وہ اس کو کاؤنٹر کرنے میں، کرائم کنٹرول کرنے میں کامیاب رہی ہے یا نہیں رہی، یا کیا چیلنجز ہو سکتے ہیں. سب سے بڑی بات جو میں پہلے بھی کہا کرتا ہوں کہ وسائل جو ہوتے ہیں وہ آبادی کے تناسب سے پولیس کے پاس اگر جو میسر وسائل ہیں وہ اس سے مطابقت نہیں رکھتے تو وہ لازمی طور پر ان کی پرفارمنس متاثر ہوگی. ایک پولیس آفیسر یا ایک پولیس مین کتنی آبادی کے لیے ہونا چاہیے، ایک تھانے میں کتنی آبادی کے لیے ایک تھانہ ہونا چاہیے، اور پولیس اسٹیشن کے پاس کیا کیا وسائل ہونے چاہیے، وہ میرا خیال ہمارے ہاں جتنے ہیں وہ بہت کم ہیں، ہونے چاہیے. یہ اب پولیس کی ہمت ہوتی ہے کہ وہ کم یا اویلیبل جو ریسورسز ہیں اس کے اندر رہتے ہوئے اپنا بھرپور کردار ادا کر کے اپنی بہترین صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے زیادہ اچھی پرفارمنس انہی وسائل کے اندر رہ کر دے جائیں. تو یہ ان کی ایکسٹرا ایک شمار کی جائے گی کہ یہ بڑا اچھا اسٹریٹجک حوالے سے انہوں نے ایسی ایک پلاننگ پالیسی بنائی کہ جس پہ چلتے ہوئے بہت کامیاب رہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج سی پی او صاحب سے اسی حوالے سے کچھ جانتے ہیں، پھر میں آؤں گا کیونکہ میں زیادہ وقت ان کو دینا چاہ رہا ہوں کہ آپ ان سے پوچھیں. ہم تو ادھر آپ کے پاس سے ہوتے ہیں، بات ہوتی رہتی ہے، ابھی میں کنٹریبیوٹ کروں گا، لیکن آپ ان سے اس حوالے سے مزید جو پوچھنا چاہیں وہ پوچھیں. سر، آپ کے ایکسپیرینس میں ابھی تک فیصل آباد شہر کو لے کر آپ کا کیا ایکسپیرینس رہا ہے، اور فیصل آباد کے شہری اگر کمپیریٹیولی آپ دیکھتے ہیں دوسرے شہروں سے تو کس طرح سے مختلف لگے؟ فیصل آباد از اے ونڈرفل سٹی، آئی مسٹ ٹیل یو. میں کل کراچی سے ایک ڈیلیگیشن آیا ہوا تھا تو ان میں کہہ رہا تھا اٹس کراچی آف پنجاب، اور 1 کروڑ آبادی کا ڈسٹرکٹ ہے یہ، گروئنگ سٹی، انڈسٹری ہے یہاں پہ، انسکلڈ لیبر ملینز میں ہے، اور جو سبربن ایریاز ہیں اور رورل ایریاز ہیں ان کو یہ شہر فیڈ کرتا ہے اور امپلائمنٹ دیتا ہے ان کو. پھر شہر کے اندر سینکڑوں کی تعداد میں بڑے بازار ہیں جہاں پہ پورے پاکستان میں ٹریڈ ہوتی ہے. انڈسٹری جو ہے وہ ایکسپورٹ اورینٹڈ انڈسٹری ہے ہماری. تو اکنامیکلی یہ پاکستان کا اور پنجاب کا بیک بون ہے اور بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے. یہاں کی پولیسنگ کو بہتر کرنا، یہاں پہ
क्रिमिनल्स को अरेस्ट और ट्रेस करना, यहाँ की स्ट्रीट्स को, रोड्स को, यहाँ की इंडस्ट्रीज़ के लिए और यहाँ के बाज़ारों को सिक्योर रखना और क्रिमिनल से बचा के रखना, इट्स अ चैलेंजिंग जॉब और वी डू इट विद पैशन। और फैसलाबाद की जो अवाम है, आई मस्ट सल्यूट देम, वन ऑफ द मोस्ट रिजिलियंट और डायनामिक लोग हैं यहाँ के। मैंने पाकिस्तान के दूसरे सूबों में भी और दूसरे शहरों में भी सर्व किया है, बट आई हैव ह्यूज रिस्पेक्ट एंड लव फॉर फैसलाबाद और यहाँ के जो पब्लिक है, यहाँ के अवाम हैं, यहाँ के जो डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हैं। इट्स रियली अमेजिंग टू सर्व हियर एंड इट्स एन ऑनर। And we really appreciate that, and we love having you in Faisalabad. जिस तरह से ज़फ़र ने mention किया in terms of having limitations and having certain, and बहुत सारी जगहों पे I think आपको different तरह के resources में कमी, budget में कमी, in fact number of police officers में कमी की आपको experience करना पड़ता है, लेकिन उसके बावजूद किस तरह से perform कर पाते हैं और क्या strategy होती है कि जितना भी है उसमें किस तरह से maximize किया जाए अपनी performance को? सर थैंक यू वेरी मच। इन्होंने जो पॉइंट आउट किया है, रिसोर्सेज के चैलेंजेस होते हैं और हर ऑर्गेनाइजेशन को हैं और हर टाइम में होते हैं। इट्स अ डेवलपिंग कंट्री, मैं इसको बिल्कुल एक्सक्यूज नहीं बनाऊंगा। इस पे अलग से डिबेट हो सकती है, इंटेलेक्चुअल्स और जर्नलिस्ट, एकेडमिशियंस, आप जैसे लोग उसको ज़रूर डिस्कस करें और हाईलाइट भी करें, उन चीज़ों को एनालिसिस होना चाहिए उसका। लेकिन वट एवर अवेलेबल रिसोर्सेज आर, हम ये समझते हैं कि ये हमारे लिए काफ़ी हैं और देयर इज नो एक्सक्यूज विद अस कि पुलिस अच्छा काम करे। पुलिस ने इन्हीं रिसोर्सेज में काम करना है। वो 10,000 स्ट्रॉन्ग पुलिस, यहाँ पे 44 पुलिस स्टेशंस हैं हमारे पास। एलीट की जो हैं वो 50 के करीब टीम्स हैं हमारे पास। डॉल्फिन की पहले 44 टीम्स थी, अभी 24 टीम्स हमने मजीद उसमें ऐड कर दी हैं। तो जितने भी हमारे मेजर रोड्स हैं, कैनाल रोड है, एक्सप्रेस वे है, सरगोधा रोड और समंदरी रोड और झंग रोड और शहर के जो इंटरनल रोड्स हैं, बाईपास जो सारा है, वो सारे के सारे तकरीबन हमारी पेट्रोलिंग और पिकटिंग से कवर होते हैं। यस, आप यू कैन नॉट कवर ईच एंड एवरी इंच ऑफ द लैंड विद अ पुलिस ऑफिसर। आपने एक पेट्रोलिंग करनी है, पिकटिंग करनी है और एक खास रेडियस के एरिया को सिक्योर करने के लिए आपको सर्टेन नंबर ऑफ पुलिस ऑफिसर्स और लॉजिस्टिक्स चाहिए होते हैं। हमारे पास हम तमाम रिसोर्सेज अपने मोबिलाइज कर रहे हैं और यही जो वसाइल की कमी के हवाले से उन्होंने बात की है, उसको मेकअप करने के लिए मैं और मेरे ऑफिसर्स वी आर ओवरवर्कड एक्चुअली। अगर मैं कहूँ कि पुलिस 12 से 16 घंटे एक कांस्टेबल से लेकर सीपीओ तक 14 to 16 आवर्स जो हमारे वर्क आवर्स हैं। और जो अर्बन क्राइम है उसका पैटर्न डिफरेंट होता है क्योंकि उसकी सोसाइटी और उसकी इकोनॉमी डिफरेंट तरीके से ऑपरेट कर रही होती है। जो रूरल डिस्ट्रिक्ट है उसमें आप सुबह से शाम तक, शाम के बाद एक्टिविटीज़ जो हैं वो कम हो जाती हैं। यहाँ शहर में सुबह के वक्त भी एक्टिविटीज़ हैं, आफ्टरनून में भी हैं और पूरा शहर फिर शाम को बाहर निकलता है और लोगों ने घरों में आना जाना है। तो लाखों की तादाद में जो ट्रैफिक है और जो बसेस हैं और जो वर्कर्स हैं, जो ऑफिसर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, लॉयर्स एंड डॉक्टर्स हैं, उन्होंने सबर्बन एरिया से या अपने घरों से शहर में आना है और वापस जाना है। तो हमारे लिए ये डबल चैलेंज है कि हमने सुबह के वक्त, दिन के वक्त भी सिक्योर करना है शहर को और शहर की सड़कों को और शहर के ऑफिसेज को और इसके एस्टेब्लिशमेंट्स को, और हमने शाम के वक्त भी जब लोग वापस जा रहे होते हैं तो लिंक रोड्स हैं यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में और जो मेजर रोड्स हैं वहाँ पे भी हमने जो है वो सिक्योर करना है तमाम शहर के लिंक जो रोड्स हैं और मेजर रोड्स हैं उनको भी। तो इट्स अ चैलेंज फॉर अस एंड वी आर डूइंग इट विद अ लॉट ऑफ पैशन एंड कमिटमेंट। एंड आई थिंक वी सी दैट सर। फिर ओवरऑल अगर आप फैसलाबाद शहर में देखते हैं तो कौन सी मेजर क्राइम से रिलेटेड चीज़ें हैं जो कि आपको लगता है कि हमारे लिए आने वाले वक्त में और ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक हो सकती हैं? अच्छा, एक दो चीज़ों की तरफ मैं तवज्जो दिलाना चाहूँगा कि हमारे यहाँ अगर सीपीओ साहब मुतमईन हैं वसाइल की दस्तयाबी से तो ये तो बहुत ही खुशाइंद बात है। लेकिन हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम है कि हज़ारों अभी केस भी दर्ज हो जाता है। पुलिस जो है काफ़ी मुस्तैदी से पीछा भी करती है क्रिमिनल्स का। अभी मैंने हाल ही में देखा है, बहुत ही मुझे अच्छा लगा, मैं भी मौके पे मौजूद था। 2 डाकू इसी रोड पे हाजीआबाद के करीब उन्होंने एक शहरी को लूटा। तो चारों तरफ से जिस तरीके से वो डॉल्फिन फोर्स के
डॉल्फिन पुलिस के एहलकार आए, फिर दूसरी उनका राबता बाकी पुलिस से हुआ, फिर आला अफसरान भी पहुंच गए मौके पे और मौके पे पुलिस के हक में नारेबाजी हुई। बड़ा अच्छा लगा मुझे, मैं सारी रिपोर्टिंग मौके से खुद की मैंने, हमारी टीम भी बाकी भी आ गई। ये चीज़ शो करती है कि पुलिस में एक जोश, जज्बा, बलबला है और कोई उन्हें कमांड कर रहा है सही तरह से। अच्छा, इसके साथ साथ ऐसा है कि बहुत सारे केसेस में हम ये भी देखते हैं कि बहुत सारे हज़ारों इश्तहारी जो हैं वो नहीं पकड़े जाते और हज़ारों मुकदमात के चालान बर वक्त अदालतों में पेश नहीं होते। उसके बायस फिर जो लोगों को इंसाफ के हसूल में जिस गैर ज़रूरी बल्कि बहुत हद तक बहुत ही एक लंबे मराहल से गुजरना पड़ता है और इंसाफ नहीं मिलता। अदालतों की तरफ देखें तो वो कहते हैं कि जो पुलिस की तरफ से या जो प्रोसिक्यूटर्स हैं, प्रोसिक्यूशन ब्रांच है, वो कहते हैं जी नामुकम्मल चालान अदालतों में भेज देते हैं, उसकी वजह से फिर ये इंसाफ का अमल लटक जाता है, हमारा इसमें कोई कसूर नहीं। तो इस तरफ तवज्जो दिलाना मकसूद है सीपीओ साहब कि वो हज़ारों मुकदमात जो अदालतों में या तो चालान बर वक्त पेश ना की जा सकने की वजह से वहाँ लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा, या वो हज़ारों इश्तहारी जो पुलिस उन तक हाथ नहीं डाल पाती, कुछ न कुछ वजूहात होंगी। ये चीज़ इंडिकेट करती है कि कहीं ना कहीं या तो वसाइल की कमी है, जदीद वसाइल की, या मैन पावर की कमी है, या फिर इसकी कुछ अनफॉर्चुनेटली फिर हमें ये अज्यूम करना पड़ेगा कि कुछ ना कुछ दीगर अवामल जिसमें करप्शन भी इन्वॉल्व हो सकती है किसी को रिलीफ देने के लिए कि वो लटक जाती हैं चीज़ें। डाउट कर रहे हैं, हो सकता है पॉसिबिलिटी वन, एक ये भी तो यहाँ ज़रूरत है। और दूसरा स्ट्रीट क्राइम जिस तरह का बढ़ा हुआ है वहाँ बहुत ज़रूरत है। और एक नया जो सिलसिला हमने देखा जो पहले नहीं था, उसमें आके ये हुआ कि अब बसें लूटी जा रही, कि बस आ रही, मतलब बहुत कहीं पहले होता था, अब कभी बड़े अरसे से नहीं देख रहे थे, लेकिन बसें रोक कर लूट लेना, ये चीज़ें नई चीज़ें शामिल हुई हैं। इधर तवज्जो देने की कुछ मैं समझता हूँ ज़रूरत है। इस पे सीपीओ साहब का टेक। थैंक यू। एंड अगर मैं आपसे ये इसके साथ ये भी पूछ सकती हूँ, बिकॉज वक्त के साथ जहाँ पर आई थिंक हम इवॉल्व कर रहे हैं, बदल रहे हैं, वैसे ही क्रिमिनल्स भी बदल रहे हैं, उनके तरीके भी बदल रहे हैं और ज़्यादा जदीद होते जा रहे हैं, टू से द लीस्ट। वो भी कैचअप कर रहे हैं। आपको लगता है हमारे पास जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, हमारे पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, वो भी उसी तरह कैचअप कर पा रही है? एक्चुअली 4 क्वेश्चंस। एक इन्होंने जो है बात की है अरेस्ट और चालान की। दूसरा इनका क्वेश्चन जो है वो ये कि अभी स्ट्रीट क्राइम और मेजर रोड्स पे जो हाईवे रॉबरीज हैं उसके हवाले से है। एंड आई थिंक मैं उन्हीं सवालों के साथ ये आपको अटैच करना चाहती हूँ। जी, इन वसाइल में क्या हम ये कर सकते हैं? देखें, जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसके 4 पिलर्स हैं, पुलिस, प्रोसिक्यूशन, जुडिशरी एंड प्रिजन डिपार्टमेंट, और उसके साथ वो कलाब भी आ जाते हैं। जब हम प्रोसिक्यूशन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की बात करते हैं तो आपने उस पूरे कंटेक्स्ट को समझना है। पुलिस इज द मेजर एजेंसी, वी एक्सेप्ट इट, वी एक्सेप्ट आवर रोल, लेकिन उसके साथ साथ इस पे भी डिबेट जनरेट करने की जरूरत है कि जो बाकी डिपार्टमेंट्स हैं क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में जो रोल है उनका, जैसे हमारे यहाँ वी रियली एनकरेज इट कि एक पब्लिक डिबेट हो इस पे और एक लीगल स्क्रूटनी हो इसकी, और इस पे प्रॉपर जनरेट हो, नैरेटिव जनरेट हो कि इसकी क्या वजूहत हैं, क्यों ऐसा है कि सैकड़ों हजारों की तादाद में चालान जो हैं वो पेंडिंग रहते हैं और ट्रायल्स लिंगर ऑन करते रहते हैं और कन्विक्शन रेट हमारा कम है, और सस्टेनेबल सोल्यूशन निकालना है हमने क्राइम फाइटिंग के लिए। कमिंग टू योर क्वेश्चन, हमारे अगर मैं कल हमने क्रिमिनल जस्टिस कोऑर्डिनेशन कमेटी एक डिस्ट्रिक्ट में होती है जिसके डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज होते हैं, और उसमें सीपीओ एंड एसएसपीज और प्रिजन डिपार्टमेंट, डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, हम बहुत सारे उसके मेंबर्स होते हैं। वहाँ पे जो मैंने रिपोर्ट हमने पुट की है, वहाँ पे हमारे 2008 से 2022 तक 65,000 चालान पेंडिंग थे। उनमें से हमने 44 चालान पिछले 1-2 महीनों में हमने जमा करवा दिए। उसके जो पेंडेंसी थी उसकी बहुत सारी वजूहत थी, उस पर बात हो सकती है, उसको उसमें हमारा भी कसूर है, वी एक्सेप्ट के की कमी या जॉब्स की चैलेंजेस ऐसी हैं। इट्स ए हैजर्डस जॉब, इट्स अ कंटिन्यूअस जॉब।
بہت سارے لا اینڈ آرڈر اسٹیشنز ہیں, سیکورٹی ڈیوٹیز ہیں, آپ کو چیزوں کو پرائرٹائز کرنا ہوتا ہے. اٹس اے بگ سٹی. تو بعض اوقات چیزیں کچھ جلدی ہو رہی ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں جو ہیں وہ بیک برنر پہ چلی بالکل. جاتی ہیں. اینڈ آئی ووڈ لو ٹو ٹاک اباؤٹ کہ یہ کس طرح پرائیورٹائز کیا جاتا ہے, لیکن اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم ایک بریک لے لیں. بالکل چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, کہیں مت جائے گا, ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. سٹیز اینڈ میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی, لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے بات کریں, کوشش کریں کہ ڈفرینٹ نہ صرف ایشوز کو انڈرسٹینڈ کریں بٹ کوشش کریں کہ آپ لوگوں کے سامنے ایک ریئل پکچر رکھیں آف ہاؤ تھنگس ایکچولی ورک بیہائنڈ دا سینس. اینڈ آئی تھنک اے لاٹ آف دا ٹائمس ہم کہتے ہیں یہ چیز صحیح نہیں ہے, یہ اس چیز میں ہمیں ایشوز نظر آ رہے ہیں. نہیں سوچتے ہیں کہ ہماری پولیس ڈپارٹمنٹ کو بھی آئی تھنک شاید ہیومنائز کرنے کی ضرورت ہے, شاید لوگوں کو کنیکٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ دے ڈوئنگ دا بیسٹ دیٹ دے کین ان دا ریسورسز دیٹ دے ہیو. بہت امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں. آج کے شو میں یہی کوشش ہے کہ آپ کے سامنے ٹرانسپیرنسی لکھ کر آئیں, ہاؤ ڈو ڈفرنٹ تھنگس ورک اینڈ کس طرح سے آپ اپنا رول پلے کر سکتے ہیں. اس کے بارے میں بھی ہم ضرور بات کریں گے. سر اس دفعہ بالکل بریک میں جانے سے پہلے میں پرائیورٹائز کرنے کے بارے میں بات کر رہی تھی. اوپینین میں آپ کے ایکسپیرئنس میں کون سے کرائمس کو پرائیورٹائز کرنا چاہیے, کوئی اننیسیسری مجھے کوئی نقصان نہ پہنچا دے. یہی الٹیمیٹلی ہوتا ہے نا چیزیں, کہ سب سے پہلے آپ کی جان ہے, پھر مال ہے, اور اس طرح باقی چیزیں آتی ہیں. کوئی اغوا کرتا ہے, اغوا برائے تاوان ہوتا ہے, پھر ریپ کیسز ہوتے ہیں. اس طرح کی چیزوں کو روکنے کے لیے ڈکیتی, مرڈر, یہ مین اس پہ ہونا چاہیے. مجھے راہ چلتے کوئی لوٹ نہ لے, میرا پرس نہ چھین لے, مجھے کوئی اور ہارم نہ, میری گاڑی نہ چوری ہو جائے. جو بھی شکلیں ہیں بیسیکلی پرو سٹیزن پالیسی ہوتی ہے آپ کی پرائرٹی, کہ شہریوں میرے ہوتے. اگر ایک سی پی او جو ہے اس کی پرائرٹی اس کے سوا کیا ہو سکتی ہے, کہ میں اگر اس شہر کا پولیس کا سربراہ ہوں تو میرے ہوتے ہوئے کسی شہری کی عزت, جان, مال وہ خطرے میں نہیں پڑنی چاہیے, وہ محفوظ ہونی چاہیے. تو سب سے بڑا یہ کرکس ہے اس کا. باقی سب اس کی شکلیں ہیں مختلف, اور میرا خیال اس پہ پولیس کا فوکس ہوتا ہے. آگے پھر ہوتا کہ ہینیس کرائم سے, یا مطلب جیسے میں نے مختلف اس کو کیٹیگرائز کیا, تو یہی پرائرٹیز اوور آل ایک انسان جو ہے, ایک شہری جو ہے, اسی کے گرد, اسی کی سیکیورٹی کے گرد گھومتی ہے ساری پالیسی, کہ وہ محفوظ ہو, اس کی جان, مال, عزت و آبرو محفوظ ہو. ایک پوائنٹ میں سی پی او صاحب سے شیئر کرنا چاہوں گا, جو ہماری فیلنگ ہے. یہ نہیں کہ آج یہ بیٹھے ہیں تو یہ اوور آل پولیس کے بارے میں جب بھی کبھی ہمیشہ سے جو کرمنلز سے تھریٹ ہے پولیس کو یا سوسائٹی کو, جو سوسائٹی کا تھریٹ ہے وہی پولیس کا ہے, کیونکہ ہمارے ساتھ جو ہونا ہے اس کے ذمہ دار ظاہر ہے ہم عوامل تو مختلف ہیں, کرنے والے تو کوئی اور ہیں, لیکن جن سے ہم تحفظ کی توقع کرتے ہیں وہ بھی ان کے ساتھ بھی وہ بیسیکلی ہوا ہوتا ہے. یعنی وہ ہمیں اسی طرح لیتے ہیں کہ ان کے ساتھ جو ہوا ہمارے ساتھ ہوا ہے, ہم نے بندے پکڑنے ہیں, اس کو سزا دلانی ہے, تو یہ ہمارے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں. پرابلم اس وقت اور زیادہ شہریوں کو جو پولیس سے اس کے بارے میں رویہ نیگیٹو ہوتا ہے, وہ اس وقت نہیں ہوتا جب اس کے ساتھ کوئی ڈکیتی ہو گئی, قتل ہو گیا, کچھ اور. سب سے زیادہ اس وقت ہوتا ہے جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ جو ادارہ میری حفاظت کے لیے مامور ہے, جس کی 24 گھنٹے ڈیوٹی ہی شہریوں کی حفاظت ہے ہر طرح سے, اور اگر کچھ ہوتا ہے تو ان کو پورا اس حد تک یقین دلانا کہ ہم آپ کے ساتھ اسی طرح سے ہیں جس طرح آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. وہاں جب کمی آئے گی, اور وہ پولیس کی طرف سے آئے گی, پولیس کے رویے سے آئے گی, پولیس کے ساتھ پاس جب جائے گا تھانے میں یا جہاں جہاں بھی اس کا واسطہ پڑے گا, وہاں اگر پولیس کا ایٹیچیوڈ ٹھیک نہیں ہے, پولیس مس بیہیو کرتی ہے یا تعاون نہیں کرتی, تو اس کا اعتماد سسٹم سے اٹھنا شروع ہو جائے گا. انفارچونیٹلی سب کی بات نہیں کر رہے, لیکن بہت ساری جگہوں پہ شہریوں کو وہ جو اس کو داد رسی کے لیے پولیس کی طرف سے اس طرح کا تعاون یا پیار, محبت, شفقت ملنی چاہیے, ہمدردی ملنی چاہیے, اور بغیر کسی پیسے کے ملنی چاہیے, کیونکہ دے آر پیڈ فار دیٹ, گورنمنٹ دے رہی ان کو, وہ نہیں ملتی. وہاں سے پھر پولیس کے بارے میں نیگیٹیوٹی شروع ہوتی ہے شہریوں کے ذہن میں, کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے شہری کو کہ میرے ساتھ انہوں نے نہیں کیا, پولیس نے نہیں کیا تو کسی اور نے, لیکن جہاں سے مجھے
रिलीफ मिलना था, जहां से मुझे तावन मिलना था, वो नहीं मिल रहा। इस पहलू पर ख़ास तौर पे मैं समझता हूँ तवज्जो देने की ज़रूरत है कि कम अज़ कम चले जुर्म तो हमारे साथ किसी और ने किया है, लेकिन जो आपका रोल था, आपकी फोर्स का रोल था, उसको ठीक तरह से अंजाम दही उसकी जो है उसमें कोताही नहीं होनी चाहिए। अगर उनकी ट्रेनिंग, तरबियत, हर चीज़ जो है उस पर भी फोकस हो तो शहरी यकीन करें कि पुलिस के साथ उसी तरह उनकी मोहब्बत और सारा कुछ और उनके बारे में राय इतनी, क्योंकि आप जैसे कहते हैं जैसे जंगों में फौजें जितनी मजबूत हों, जब तक शहरी साथ ना हो, उस मुल्क के अवाम साथ ना हो खड़े, तो जंगें नहीं जीती जा सकती। इसी तरह शहरी अगर पुलिस के बारे में शकूक व शुबहात का शिकार होंगे, उनके साथ क्राइम फाइटिंग में शरीक नहीं होंगे, तो वो फिर उनकी परफॉर्मेंस भी उसी तरह मुतासर होगी। एंड सर ज़फ़र ने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को हाईलाइट किया। डेफिनेटली एक सेंस ऑफ सेफ्टी, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग आपको पुलिस की वजह से आती है, एंड स्पेशली कि आपके प्रॉब्लम्स सिर्फ आप तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है या सिर्फ आप तक लिमिटेड नहीं है, दैट यू हैव अनदर पर्सन जो और अनदर एंटिटी जो आपको देख रही है, जो आपके लिए क्राइम रेट को कम कर रही है, जो आपकी सेफ्टी के लिए काम करिए। आपको लगता है कि इन रीसेंट टाइम्स हम उस सेंस ऑफ सेफ्टी और उसकी एसोसिएशन पुलिस के साथ उस तरह से उसको मेंटेन नहीं कर पाए? सर थैंक यू वेरी मच, आपने इन्होंने बड़ी अच्छी बातें की, आई एग्री विद। एज एन इंडिविजुअल, एज ए सोसाइटी, आपके लिए सबसे अहम चीज़ ये है आप जान, माल, इज्जत, आबरू, उसकी प्रोटेक्शन, विदाउट अ डाउट, और इट्स आवर ड्यूटी, इट्स सेक्रेट ड्यूटी, और उसके लिए लॉज हैं, उसी के लिए पुलिस है, उसी के लिए मैं हूँ, उसी के लिए हमारे रैंक्स, ऑफिस, ईच एंड एवरीथिंग इज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, ऑनर एंड प्रॉपर्टी ऑफ द सिटीजन एज एन इंडिविजुअल, एज अ सोसाइटी। उसके साथ जो हमने बात की कि इस फंक्शन की परफॉर्मेंस में क्या हर्डल्स हैं, रिसोर्स कॉन्स्टेंट्स क्या हैं, तो जैसे मैंने अर्ज किया कि 3 और डिपार्टमेंट्स हैं क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में, प्रोसिक्यूशन है, प्रिजन एंड जुडिशरी है, उनके रोल पे भी बात होनी चाहिए। और सबसे ज़्यादा क्योंकि मेजर एजेंसी पुलिस है, इसलिए सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस राइटफुली हमसे ही पूछे जाते हैं, और वी एक्सेप्ट इट, और होने चाहिए। उसके रीज़न ये है कि पुलिस को बहुत सारी स्टॉप एंड सर्च की पावर्स दी गई हैं, रेड्स की पावर दी गई हैं, अरेस्ट की पावर दी गई हैं, और ये ऐसी पावर्स हैं जो कि किसी और डिपार्टमेंट, एंड आई थिंक इट्स द फर्स्ट इंटरेक्शन एज वेल जी कि क्राइम एक्सपीरियंस करने के बाद कोई भी शख्स सबसे पहले पुलिस के पास तो जो पुलिस और पब्लिक का इंटरेक्शन है, हिस्टोरिकली हम जब भी अपने ऑफिसर्स को ब्रीफिंग देते हैं, हमने ये कहा कि ये वायसराय की पुलिस नहीं है, और यहाँ के जो लोग हैं ये हम उन्हीं में से हैं, क्योंकि 1861 से ये पुलिस लॉ चला आ रहा था। तो एक हिस्टोरिकल लीगेसी होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, इट्स एन ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन। हम उस इंटरेक्शन को, पब्लिक पुलिस इंटरेक्शन को, जो किसी ज़माने में एडवर्सेरियल होता था, हम उसको स्मूथ करने की कोशिश कर रहे हैं, और म्यूचुअली रिस्पेक्टफुल बेसिस के ऊपर कि पुलिस जो है अवाम की रिस्पेक्ट करे, और अवाम जो है पुलिस को फैसिलिटेट करें और ओन करें और रिस्पेक्ट दें। इस हिस्से में अगर मैं अभी की बात करूं, 2 मसाइल हैं जैसे ज़फ़र साहब आपने पॉइंट आउट किया है। एक पुलिस तक रसाई प्रॉब्लम है, एक्सेसिबिलिटी, और दूसरा पुलिस के रवैये से शिकायत हैं। अभी हमने पुलिस की जो एक्सेस है उसको बेहतर करने के लिए हमने तमाम ऑफिसेज में और तमाम जो हमारे पुलिस स्टेशन है उसमें दिस इज स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस के 5 मिनट के अंदर अंदर जो भी विजिटर है, वो कंप्लेनेंट है, वो किसी तफ्तीश के सिलसिले में आया है, कोई सर्विसेज लेने, 5 मिनट्स के अंदर अंदर, 5 मिनट्स में 5 मिनट्स, आई रिपीट इट, उसमें ही उसको अटेंड कर लिया जाए। एक्सेसिबिलिटी को हम इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें बाज़ का हमारी तरफ से कोताहियाँ भी होती हैं, बाज़ का सिस्टम के अपने लिमिटेशंस हैं, कोर्स अटेंड करनी है, मीटिंग्स हैं, या और बहुत सारी चीज़ें, इमरजेंसीज को अटेंड करना होता है, लेकिन समवन विल अटेंड टू द विजिटर विद इन 5 मिनट्स। दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि इंटरेक्शन को ज़्यादा स्मूथ और म्यूचुअली रिस्पेक्टफुल बनाया जाए, और उस सिलसिले में इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, बिहेवियरल चेंज और जॉब की स्ट्रेसेस भी हैं, लेकिन देयर इज़ नो एक्सक्यूज, नो जस्टिफिकेशन कि पब्लिक के साथ मिसबिहेव किया जाए, बदतमीजी की जाए। और अगर मैं आपको कहूँ जो वाहिद चीज़ है जिसमें मैं पूरी सख्ती से नोटिस लेता हूँ, वो ये है कि किसी भी मुअज़्ज़िज़ शहरी के साथ बदतमीजी की जाए, बदअखलाक़ी हो, या रॉन्ग लैंग्वेज, गलत लैंग्वेज यूज़ की जाए, बैड लैंग्वेज यूज़ की जाए,
تو دس از انٹالریبل فار اس. اور جو ہماری انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی ہے اس کا ایک بڑا روبسٹ سسٹم ہے. دیکھیں جیسے میں نے کہا ہے کہ فنکشن بھی امپورٹنٹ ہے, رول از ویری سبسٹینٹیو, پولیس کے پاس پاورز ہیں تو پھر اکاؤنٹیبلٹی بھی ہونی چاہیے, اور ہماری انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی بھی ہوتی ہے انسپیکٹر جنرل آف پولیس کے آفس سے, میرے آفس سے. اس کے علاوہ انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی موجود ہے, اکاؤنٹیبلٹی بیورو ہے ہمارا. پھر جو چیف ایگزیکٹو ہوتے ہیں پروونس کے, ان کا اپنا ایک سسٹم ہے, کمپلینٹس مینجمنٹ سسٹم ہے. تو وہ ایک ریگولر فیچر ہے جس پہ ہم, اور اس میں آپ دیکھیں گے انشاءاللہ ود دا پیسج آف ٹائم پولیس کا اور پبلک کا جو انٹریکشن ہے وہ بہت بہتر ہوگا. اور جہاں تک آپ نے کرائم کے حوالے سے بات کی ہے, الٹیمیٹلی ہمارا گول یہی ہے کہ ایز این انڈیویجول, اگر میں لے مین لینگویج میں بات کروں, ہم یہ کہتے ہیں کہ لوگ شام کے وقت اپنے فیملیز بچوں کے ساتھ بازار جائیں, کھانا کھائیں, آئس کریم کھائیں, اور تحفظ کے احساس سے جائیں, اور تحفظ اور اعتماد کے احساس کے ساتھ واپس اپنے گھر میں آئیں. دیٹ وڈ بی آور سکسیس اینڈ وی آر اسٹرائیونگ فار اٹ. اینڈ وی سی دیٹ. ظفر یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آئی تھنک اپریشیٹ کرنا گوز اے لانگ لانگ وے, بیکاز ا لاٹ آف دا ٹائمز ہم اپریشیٹ شاید نہیں کرتے. تو آئی تھنک آج کے پروگرام میں یہ بھی کوشش ہوگی کہ ہم اپریشیٹ بھی کریں اپنے پولیس آفیسرز اینڈ پولیس سروسز کو ایز اے ہول. مزید گفتگو کریں اس سے پہلے ایک بریک لیں گے, کہیں مت جائے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک. سٹی ایٹ 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے گفتگو آئی تھی کرائم کے حوالے سے بات کریں, اسپیشلی فیصل آباد شہر میں اس وقت کیا موسٹ امپورٹنٹ چیزیں, کیا چیزیں پرائیورٹی ہونی چاہیے, اینڈ کس طرح سے ہم اپنی پولیس فورسز کو سپورٹ کر سکتے ہیں. آئی تھنک دیٹس دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ, بیکاز اگر آپ یہ نہیں سمجھ سکتے کہ ہماری بھی ایک رسپانسبلٹی ہے, تو آئی تھنک ہم کبھی بھی اپنی پولیس کو فیسیلیٹیٹ نہیں کر پائیں گے, بلکہ انفیکٹ ان کے لیے چیزوں کو مشکل کرتے رہیں گے. سر ظفر, کتنا امپورٹنٹ ہے کہ آج کے وقت میں ہم یہ سمجھیں کہ ہماری کیا انڈیویجول رسپانسبلٹی ہے, اینڈ شہری ہونے کے ناطے اس رسپانسبلٹی پر فوکس کریں, اسے پرائیورٹائز کریں. دیکھیں سب سے بڑی تو یہ رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے یا مذہب کا, اب میں اوور آل مذہب کے احکامات ہیں اس کی بات کرتا ہوں. تو دیکھیں سچ, ایک تو سچ کا چلن ہونا چاہیے سوسائٹی میں, اور دوسری جو اہم بات ہے وہ سچ کے لیے کھڑے ہونے کا حوصلہ ہونا چاہیے. سچ کے لیے آپ کھڑے نہیں ہو سکتے تو پھر آپ بہت ہی ولنریبل ہیں, کیونکہ اور اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ سچی گواہی کو مت چھپاؤ, یہ بہت سخت حکم ہے. ٹھیک ہے, ہمارے ہاں آپ کے سامنے جرم ہو رہا تھا, کوئی گواہی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا. وہ ایک لمبی ڈیبیٹ ہے, اس میں یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں وہ مرنے والا تو مر جاتا ہے, لیکن جو گواہ ہوتے ہیں ان کی اپنی زندگیاں ساری داؤ پہ لگ جاتی ہیں, ایٹ رسک آ جاتے ہیں سارے. بہت سارے کیسز میں انہیں دیکھا گواہ مار دیے جاتے ہیں. لیکن پھر میں وہی کہوں گا تو کہ کیا حضرت امام حسین نے قربانی نہیں دی, سچ کے لیے نہیں دی تھی, جان نہیں دی تھی, اپنے نظریات کے لیے دی تھی. زندگی تو مختصر سی ہے, زندگی تو ویسے بھی مر جانی, ختم ہو جانی. اور یہ اگر آپ ڈرتے رہیں گے, حوصلے کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے سچ کے ساتھ, تو پھر تو آپ کو کوئی نہیں بچا سکتا. آج کسی کی باری, کل آپ کی باری آ جائے گی. سماج دشمن عناصر, غنڈہ عناصر, ظالم لوگ, وہ تو پھر ایک ایک کر کے آپ کو ماریں گے. آپ کو بہرحال سوسائٹی کی طرف سے جب تک مزاحمت نہیں آئے گی سچ کے لیے کھڑے ہونے کی, ہمارے ہاں مقابلہ اور ہی طرح کا ہے. کاش اچھائی پہ اگر ہم اکٹھے ہو جائیں. یہ بہت بڑی ڈیبیٹ ہے کہ اوورآل ہم سارا کچھ کرٹیسائز کرنے کا ہمارا رویہ ہے, ہر شخص سے جتنی مرضی تنقید کروا لو دوسرے پہ. جہاں ان کے لیے خود امتحان کا وقت آتا ہے, تھوڑا سا بھی آزمائش آتی ہے, تھوڑا سا بھی ایک چیلنج آتا ہے کہ جی گواہی دیں, آپ کے سامنے یہ ہوا ہے, کوئی نہیں دیتا. تو ایسے میں پھر پولیس مطلب کیا کر سکتی ہے؟ عدالتوں میں بہت سارے لوگ گواہوں کے نہ ہونے سے یا کمزور گواہوں کی وجہ سے وہ کیسز جو نہیں انصاف مل پاتا. تو میں سمجھتا ہوں اوورآل سوسائٹی میں ہم بہت زیادہ یہ اخلاقی طور پر انحطاط کا شکار ہیں. انسیکیورٹی ایک الگ ڈیبیٹ ہے, لیکن اوورآل بھی ہماری جو اخلاقی معیارات جو ہے نا وہ تھوڑے سے بلند ہونے چاہیے, اور اس پہ آ کے حق اور سچ کے لیے کھڑے ہونے اور کچھ سٹینڈ لینے کی بنیادی طور پہ ضرورت ہے. جب تک وہ نہیں کریں گے, اب آپ کے سامنے ظلم ہو رہا ہے, تو میں ایک چھوٹی سی مثال لیتا ہوں.
اب میں یہ خود نمائی نہیں کروں گا. ہمارے محلے میں ایک نوجوان ایسے ہی ایک بچی گزر رہی تھی، خاتون لڑکی، تو اس نے اس کو کچھ مذاق کیا، اس نے پیچھے مڑ کے گریا، اس کو گالی دیا. میں نے اس کو پکڑ لیا. ہمارے ساتھ ایک دو اور تھے، تو حالانکہ میں کبھی لڑا نہیں ہوں زندگی میں، لیکن ہم نے سے بہت اسے برا بھلا کہا اور سارا. وہ اپنے باپ کو لے آئے. اچھا خاصا وہاں جھگڑا ہو گیا. اب لیکن کیا میری غیرت یہ گوارا کرتی ہے کہ ایک بچی میرے پاس سے گزر رہی ہے میرے محلے میں، اور کوئی لڑکا نوجوان اس کو تنگ کرے یا اس کی طرف کوئی یوں کوئی چیز پھینکے؟ تو ہماری غیرت بالکل ہی جب تک سو نہ جائے تب تک کوئی میرا خیال اس طرح کا نہیں ہوگا کہ کوئی ریئیکٹ ہی نہ کرے. تو میں نے مشکل صورتحال کا سامنا کیا وہاں، لیکن میں کھڑا ہوا. ٹھیک ہے، یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ دیکھیں، سوسائٹی کو کھڑے ہونا پڑے گا اچھائی کے ساتھ، حق کے ساتھ اور برائی کے خلاف. جب تک یہ حوصلہ اگر ختم ہوتا جائے گا، یہ جرت ختم ہوتی جائے گی، یہ کوئی سٹینڈ نہیں لے گا، تو کرمنلز اور زیادہ ہوں گے کہ یہاں تو پوچھنے والا نہیں. جو اگر آپ کے سامنے جرم ہو رہا ہے، کوئی روکنے والا نہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں. پولیس تو بعد میں آئے گی نا، چلیں کوئی کال کرے گا کوئی، لیکن سوسائٹی کو بھی تھوڑا سا اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کی ضرورت ہے. آپ کے خیال میں کس طرح سے سوسائٹی، ہمارے شہری آپ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں، پولیس آفیسرز کو اینڈ فورسز کو ہیلپ کر سکتے ہیں، اپنا فرض ادا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، جسفر صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے. لا میں جو کنسیپٹ ہے بیسک کرائم فائٹنگ کا، پولیسنگ از اے سوشل فنکشن. Police officers are only the paid members of the society who are assigned the role of policing. آپ پولیس کو سوسائٹی سے الگ نہیں کر سکتے. اگر آپ یہ سینیریو دیکھیں کہ اتنے بڑے ڈسٹرکٹ میں 8-10 ہزار لوگ ہر چیز کو پہ آنکھ نہیں رکھ سکتے، ہر جرم پر پہلے سے نہیں پہنچ سکتے. سوسائٹی نے بہرحال کوآپریٹ کرنا ہوتا ہے، اور اتنا ہی پولیس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ممبرز آف سوسائٹی ان کا ٹرسٹ ون کریں، تاکہ لوگ آنے میں ہچکچاہٹ محسوس نہ کریں. اس میں ہمارا میجر رول ہے کہ ہم نے پبلک کا ٹرسٹ ون کرنا ہے، پبلک کی رسپیکٹ ون کرنی ہے، ہم نے کمیونٹی کو انگیج کرنا ہے کرائم فائٹنگ میں، ہم نے گواہوں کو انکریج کرنا ہے. اس میں بہت ساری ہرڈلس ہیں، اس میں کلچرل ایشوز ہیں، لیگل ہرڈلس بھی ہیں، لیکوناز ہیں وہاں پہ. لیکن جب تک پولیس اور پبلک آپس میں مل کے، کمیونٹی آپس میں مل کے کرمنلز کے خلاف، ٹیررسٹ کے خلاف، اینٹی سوشل ایلیمنٹس کے خلاف اکٹھے اپنا کردار ادا نہیں کریں گے، تب تک پولیس اکیلے کامیاب نہیں ہو سکتی. اور دوسرا جو اسی سے ریلیٹڈ کویسچن پہلے پوچھا گیا تھا کہ پرائرٹائز آپ کیسے کرتے ہیں چیزوں کو. سسٹم کے اپنے انٹرنل رسپانسز ہوتے ہیں پولیسنگ کے. میں اس سے پہلے آئی سروڈ ان کے پی فار 10 ایئر، جو کہ فرنٹ اسٹیٹ پروونس ہے ٹیررزم کے حوالے سے. سیکورٹی از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. لیکن جو ابھی ہم نے فیصل آباد میں یہاں پہ الحمدللہ صورتحال بہت بہتر ہے. اللہ تعالیٰ امن و سلامتی قائم رکھے پورے پاکستان میں، خاص طور فیصل آباد میں، ہمارے شہر میں. یہاں پہ اسٹریٹ کرائم ہمارے لیے بڑا میجر چیلنج ہے. اس کے علاوہ کرائم اگینسٹ پرسن کچھ علاقوں میں بہت زیادہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نارکوٹکس کی شکایات ہیں، یہاں پہ گیملنگ کی شکایات ہیں. اور ابھی سردیاں آ رہی ہیں تو جیسے جیسے دھند بڑھے گی دیر وڈ بی این اپ سرج. ہاؤس رابریز ہوتی ہیں جب ویزیبلٹی روڈز پہ بالکل چند میٹر رہ جاتی ہے. اس وقت یہ جو بسوں والی بات ذکر کر رہے تھے، اس وقت ان کے پاس ایک ظاہر ہنڈریڈز اینڈ تھاؤزنڈز آف کلومیٹر آف روڈز جو ہیں، کنیکٹنگ روڈز ہیں، میجر روڈز ہیں، تو وہاں پہ کہیں نہ کہیں کرمنلز کو سپیس مل جاتی ہے کرائم کرنے کی. تو ہم ان چیزوں کو پرائرٹائز کر کے پھر اس کے مطابق ریسورسز ایلوکیٹ کر کے اور اسی کو ہی ہم پھر فالو اپ لے کے چیزوں کو جو سسٹم کے اندر مختلف لیورز ہیں رسپانسز کے اور پالیسی میکنگ کے، پلانز کے، ایگزیکیوشن کے، پھر ہم اس کے مطابق چل رہے ہیں. سر ظفر، اگر اپنے ڈسکشن کو ریپ اپ کرنے کی کوشش کریں، موسٹ امپورٹنٹلی اس وقت کہاں پر امپروومنٹ لائی جا سکتی ہے اور اس کے لیے کیا سٹیپس لینے چاہیے؟ دیکھیے، جب آپ کے ساتھ ایک ایسا انٹلیکچوئل پولیس آفیسر بیٹھا ہو تو بڑا آسان ہوتا ہے چیزوں کو ڈسکس کرنا. چیز یہ ہے کہ میں پھر ایک تو ریسورسز کی بات کروں گا، وہ ہمیں بہت شعبوں میں ضرورت ہے بڑھانے کی. پولیس کے پاس جدید ترین وسائل ہونے چاہیے، اور یہاں ہمیں جو کیمراز، ایک جو جیسے سیف سٹی جتنا بڑا شہر ہے اس کے لیے لاہور کی طرز کا پورا ایک سسٹم سیف سٹی کے لیے ہونا چاہیے کہ اتنے کیمریز لگے ہوں، کیمراز کے آپ کو کہیں بہت ساری ہیلپ مل جاتی کرائم کنٹرول میں.
या मुजरिमों को ट्रेस करने में, वारदात उस तय तक पहुंच जाती हैं आप, उसकी ज़रूरत है। और ये हमारा हक है, क्योंकि ये लाहौर से भी ज़्यादा रेवेन्यू देने वाला ज़िला है फैसलाबाद। पंजाब का सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने वाला, अदाद व शुमार निकाल लें, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट फैसलाबाद से होता है, गवर्नमेंट को जो चल जाता है। तो हमारे दीगर तो बहुत सारे मुतालबे हैं, रहे हैं, उसके लिए फ़ाइट भी करता है फैसलाबाद, हाई कोर्ट बेंच से लेके लंबी डिबेट है। लेकिन आज चूँकि CPO साहब मौजूद हैं, तो इनसे हम पुलिस की बात कर रहे हैं। तो पुलिस के पास जदीद तरीन वसाइल और गाड़ियाँ और असला, बहुत सारी मैन पावर ये आबादी के तनासब से होनी चाहिए, और इसके लिए हमारे अवामी नुमाइंदों को रोल अदा करना चाहिए। देखिए, कोई भी है पुलिस ऑफिसर अपने एक लिमिट तक के अपने अफसरान को कह सकते हैं, रिमाइंडर दे देंगे जल्दी, लेकिन ये फाइट करनी होती है। CPO हमारे जो नुमाइंदे हैं, इन्होंने CM से मिले हैं, उनसे मांगें सब कुछ कि हमारे शहर के लिए ये ज़रूरी है। मांगते भी होंगे, लेकिन पता नहीं रह जाती हैं चीज़ें बहुत सारी। हम एक सेंस ऑफ एक डिप्राइव फील करते हैं कि हमें वो चीज़ नहीं मिलती जो एक लाहौर में बैठे लोगों को मिल रही है, वो सोचते हैं। वो ठीक है, कैपिटल सिटी है, लेकिन हम भी तो लाखों लोगों को रोज़गार देने वाला ज़िला है, इतनी आबादी, इतना सारा कुछ वसाइल, तो वो अभी इसके शायान शान उसको डील नहीं किया जा रहा। ये हमारा पुराना केस है। मैं समझता हूँ वसाइल दिए जाएँ, प्लस पुलिस की ट्रेनिंग, लेटेस्ट तरबियत, जो जैसे फ़ौज में होता है ना कि इतनी साल के बाद रिटायर कर दिया जाता है, जो ख़ास तौर पे फील्ड की फोर्स है, मैं समझता हूँ कि उसमें बिल्कुल यंगस्टर्स होने चाहिए, जो ज़रा एजड हो जाएं, मेरी तरह बल्कि हो जाएं, उनको या तो दफ्तरों में बिठा देना चाहिए, या फिर उनके साथ कोई हैंडशेक कर लिया जाए। स्मार्ट लोग, जैसे CPO साहब खुद हैं, इस तरह एक्टिव लोग, स्मार्ट लोग, फील्ड में सिर्फ वो फोर्स होनी चाहिए। और हो सकता है ऐसा ही होता हो, लेकिन अगर जहाँ कहीं भी नज़र आ रहा है, उसको मैं समझता हूँ दफ्तरों में बिठा के यंगस्टर्स, एलीट के, और जदीद तरबियत की, जो जदीद खतूत पे तरबियत की ज़रूरत है, बिहेवियर भी है, और जो ख़ास तौर पे तरबियत जो है ना, पेशा वराना जो एक ट्रेनिंग होती है, रिफ्रेशर कोर्सेज़ हों जो उनको एक्टिव रखें, वो बहुत ज़रूरी है। इसी तरह जैसे फ्रंट डेस्क बने थानों में, इनको और भी जहाँ नहीं है वहाँ भी बनाने की ज़रूरत है। और जो देखिए, कम्युनिटी को इन्वॉल्व करें, कम्युनिटी पुलिसिंग, ये भी एक अच्छा आइडिया होता है। और वसाइल की मैं समझता हूँ कि यहाँ अगर आप निजी शोबे के इश्तराक से चीज़ें करना चाहें, तो ये शहर उसके लिए भी तैयार होता है। बिल्कुल सर। और आई थिंक आज के डिस्कशन